अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादिया और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज विद सादिया। अहमद यार खान साहब की सीरीज का सबसे दिलचस्प केस आज मैं पेश करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको बहुत पसंद आएगा। जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा। और अगर मेरी कहानी पसंद आती है तो काइंडली लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। ये आगाज़ करते हैं आज के केस का। जुर्म सज़ा का ये केस भी उन्हीं दिनों का है जब मैं दिल्ली में CIA में था। मेरी बदबख्ती ये थी कि मैं अंग्रेज़ी बोलता और समझता था। दूसरी बदबख्ती ये कि मुझे दिल ध्यान से काम करने का खबत था और मुझ में एक की दिमागी खराबी भी थी कि मैं रिश्वत और सिफारिश को कबूल नहीं करता था। उसमें खुदा का डर भी शामिल था, अंग्रेज़ों का डर भी। अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में रिश्वतखोरी का इम्कान कम ही होता था, फिर भी छोटे छोटे केसों में रिश्वतखोर हाथ मार लेते थे। डकैती और कत्ल जैसी वारदातों में कोई थानेदार मनमानी नहीं कर सकता था। जंग अजीम के वस्त में आकर पुलिस के लिए रिश्वत के कुछ दरवाजे खुल गए थे। जंग ने हिंदुस्तानी सोसाइटी में इनकलाबी तब्दीलियां पैदा कर दी थीं। शहरों और कस्बों से पसमानदगी रुखसत हुई और मॉडर्निज्म आ गई थी। हिंदुस्तानियों खसूसन मुसलमानों में सियासी बेदारी जंग अजीम ने ही पैदा की थी। उस दौर में जराइम में बेपनाह इजाफा हो गया था। बड़े शहरों की मॉडर्न सोसाइटी में भी तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे जराइम शुरू हो गए थे। ये तफ्तीशी कहानी जो सुनाने लगा हूँ ऐसी ही एक वारदात की तफसील है। ये नई दिल्ली की वारदात है। नई दिल्ली हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत था। वायसराय वहीं रहता था। मसल्ह अफवाज के हेडक्वार्टर वहीं थे। अमरीकी फौज का आर्जी हेडक्वार्टर भी वहीं था। नई दिल्ली की रौनक 100% बढ़ गई थी। उस दौर की मैं आपको कुछ कहानियां सुना चुका हूँ। उनमें एक डेंटल डेजी और डिस्पेंसर भी है। अब एक और कहानी पेश करता हूँ जो नई दिल्ली की मॉडर्न हिंदू सोसाइटी से ताल्लुक़ रखती है। मैंने बताया है कि मैं उन दिनों CIA में था। मेरे साथ एक अंग्रेज इंस्पेक्टर टिन्सन था। हम दोनों को कत्ल का एक केस दिया गया। 14-15 दिन पहले एक जवान साल हिंदू रिवॉल्वर की गोलियों से कत्ल हो गया था। उस खानदान में कॉलेजों की तालीम भी थी और ठेकेदारी की दौलत भी। ये उस सतह का खानदान था जिसके यहाँ सिविल और फौज के अफसरों की टी पार्टियां और डिनर वगैरह होते थे और उस खानदान की जवान औरतें अंग्रेज अफसरों के साथ फ्री होती थीं और फ्री होने वाली औरतों को मधु भी किया जाता था। हिंदू का आमतौर पर तस्वुर ये है कि ये तिजारत पेशा कौम है, पैसा उसका देवता और धर्म है। हिंदू तंग नज़र और फरेबकार है, फितरी तौर पर बनिया और कंजूस है। हिंदू का सही तस्वुर यही है। लेकिन जंग अजीम में मुख्तलिफ ठेकेदारियां आम हो गई तो रुपए पैसे की फरावानी हो गई। हिंदुओं की क्लास उभरी जिसने फौजी हेडक्वार्टरों से ठेके लेने के लिए मखसूस हिंदुआना घुटन और तंग नजरी तर्क कर दी और अपने आप को मॉडर्न बना लिया। ये लोग गोश्त भी खाते थे और शराब भी पीते थे। वो हिंदू जो कत्ल हो गया था वो इसी मॉडर्न हिंदू क्लास के ठेकेदार का बेटा था। इस कत्ल की तफ्तीश इसी वजह से CIA को दी गई थी कि मकतूल का मेल जोल बड़े अफसरों से था। उसने कहा था कि इलाका थानेदार 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद कत्ल का सुराग नहीं लगा सका। CIA के इख्तियारात लामहदूद होते थे और इस ब्रांच में अंग्रेज अफसर भी थे जिनसे कोताही और बददियानती की तवक्को नहीं रखी जा सकती थी। मैं और इंस्पेक्टर टिन्सन मुतलका थाने में गए और फाइल देखी। कत्ल की और मकतूल की जो तफसीलात मिली वो इस तरह थी कि 2 हफ्ते पहले रात 11 बजे के लगभग मकतूल वापस घर आया। वो टैक्सी पर आया था। टैक्सी ड्राइवर सिख था जिसका बयान ये था कि मकतूल रेलवे स्टेशन से उसकी टैक्सी में बैठा। अपनी कोठी के सामने उसने टैक्सी रुकवाई और टैक्सी से उतरकर उसने पैसे दिए, फिर कोठी के गेट की तरफ गया। टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी चलाई और वो टैक्सी उधर ही को मोड़ने लगा जिधर से आया था कि पीछे से एक मोटरसाइकिल आया। सिख ने गाड़ी रोक ली कि मोटरसाइकिल गुजर जाए, लेकिन मोटरसाइकिल सामने से गुजरने की बजाय गाड़ी के पीछे से गुजरने लगा। सिख उसे देख रहा था। मोटरसाइकिल आहिस्ता हो गया। मकतूल अभी गेट तक पहुंचा ही था कि मोटरसाइकिल वाले ने रिवॉल्वर से 2 फायर किए और यकलख्त मोटरसाइकिल तेज कर दी। सिख तेजी से गाड़ी से निकला। मकतूल गिर पड़ा था और मोटरसाइकिल बहुत ही तेज रफ्तारी से गायब हो गया था। सिख ने अपने बयान में कहा था कि मोटरसाइकिल वाला रुक कर मकतूल पर छुरी चाकू से हमला करता और मोटरसाइकिल पर सवार होकर भागता तो वो टैक्सी में उसका ताकुब करता, लेकिन कातिल के पास रिवॉल्वर था इसलिए उसने ताकुब की जुर्रत न की। उसने गेट के अंदर जाकर आवाजें दी तो घर वाले बाहर आए। सिख ने उन्हें बताया कि वारदात हो गई है। थाने रिपोर्ट हुई। सिख वहीं मौजूद रहा। इलाका थानेदार आया। उसने पहला शुबा सिख पर ही किया जो इस बिना पर गलत साबित हुआ कि सिख
ने ही कोठी में जाकर वारदात की इतला दी थी। दूसरी बात यह कि मकतूल की जेब में उसका बटुआ मौजूद था जिसमें बहुत सी रकम थी। उसकी कलाई में घड़ी और उंगलियों में सोने की 2 अंगूठियां थीं। सिख उसे कत्ल करता तो उसका मकसद मकतूल को लूटना ही हो सकता था। सिख ने उसे लूटा नहीं था और उसके पास रिवॉल्वर भी नहीं था। सिख तो मौका का गवाह था। कत्ल की वारदात जिस कोठी में हुई वहां आबादी गुंजान नहीं थी। शहर से पालम एयरपोर्ट की तरफ जाती सड़क थी। उस वक्त एयरपोर्ट पर आज वाली हवाई जहाज़ों की आमदोरफ्त नहीं थी, इसलिए ये सड़क शाम के बाद वीरान और सुनसान हो जाती थी। ज्यादा इलाका खाली पड़ा था। आज तो वहां 1 इंच भी जगह खाली नहीं होगी। रात को सड़क के वीरान होने की वजह एक ये भी थी कि प्राइवेट कारें बहुत ही कम होती थी। मोटरसाइकिल न होने के बराबर थे। उस वक्त ठेकेदारों की दौलत से चंद एक हिंदुओं ने पुरानी दिल्ली के कदीम मकानों से निकलकर उस इलाके में कोठियां बना ली थी। उनकी तादाद ज्यादा नहीं थी। सिख टैक्सी ड्राइवर ने मोटरसाइकिल सवार का चेहरा नहीं देखा था। उसका ख्याल था कि मोटरसाइकिल फौजी था। उस वक्त प्राइवेट मोटरसाइकिल भी हाथ से बड़े हुआ करते थे और इंजन की ताकत आज की तरह सीसी के हिसाब से नहीं बल्कि हॉर्स पावर के हिसाब से होती थी। आमतौर पर 5 हॉर्स पावर का मोटरसाइकिल होता था, लेकिन फौजी मोटरसाइकिल उससे भी बड़े होते थे। मोटरसाइकिल सवार ने पतलून पहन रखी थी, कमीज पर जैकेट थी या कोट। वो पालम एयरपोर्ट की तरफ से आया और शहर की तरफ चला गया था। गोलियां इतनी करीब से फायर हुई थीं कि जिस्म से पार हो गईं और गेट से लगी थीं जो लोहे का था। थानेदार ने रात को गोलियों के सिक्के बरामद कर लिए थे। एक्सपर्ट की रिपोर्ट थी कि ये 38 बोर के रिवॉल्वर से फायर हुई हैं। गोलियों के होल वहां नहीं थे जो वहां हो भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो रिवॉल्वर के सिलेंडर में ही चले गए थे। हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी। एक गोली दिल के करीब लगी और कलेजे में से गुजर गई थी और दूसरी रीढ़ की हड्डी को काटती दोनों गुर्दों के दरमियान से गुजरी और जिस्म के पार हो गई। मकतूल मौका पर ही हलाक हो गया था। 2 पहलू हमारे सामने आए। एक ये कि राइफल और बंदूक की गोलियां निशाने पर मारना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि उनके बट कंधे के साथ दबाकर उन्हें दोनों हाथों की गिरफ्त में रखा जाता है, लेकिन रिवॉल्वर सिर्फ एक हाथ में पकड़कर फायर किया जाता है। कोई अनाड़ी उसका ट्रिगर दबाता है तो उसकी नाली नीचे हो जाती है, लिहाजा गोली निशाने पर लगने की बजाय नीचे लगती है। मकतूल पर चलती मोटरसाइकिल से फायर किया गया था और गोलियां निशाने पर लगी। इससे ये पहलू सामने आया कि कातिल रिवॉल्वर के फायर का माहिर था। माहिर वही हो सकता था जिसके पास अपना रिवॉल्वर था और रिवॉल्वर फायर करता रहता था। ये कोई अनाड़ी नहीं था। दूसरा पहलू इस वारदात का ये था कि हिंदुओं में कत्ल की वारदातें इस तरह नहीं हुआ करती थी जिस तरह मुसलमानों के यहाँ होती चली आ रही थी। देहात और कस्बों में देरीना अदावत की बिना पर मुसलमान कत्ल से कम कोई कार्रवाई नहीं करते। आजकल पाकिस्तान के शहरों में असलहा इतना ज्यादा हो गया है कि सर फिरे नौजवान शौकिया कत्ल करते फिरते हैं। हिंदुओं में ये बात नहीं थी। शहर का हर हिंदू कत्ल के नाम से ही लरसता था। फिर भी कभी बरसों में एक हिंदू किसी हिंदू के हाथों कत्ल हो जाता था, जिससे ये जाहिर होता था कि कातिल इंतकाम के जज्बे से पागल हो गया था। कत्ल की इस वारदात की तफ्तीश में मुझे पहला ख्याल आया कि ये इंतकामी कार्रवाई हुई है। मेरे इस ख्याल को तकवीत यूं मिली कि मकतूल लूटा नहीं गया था, लिहाजा सबसे पहले तो ये देखना था कि कत्ल का बाइस क्या था। अभी तो हम थाने में बैठे फाइल देख रहे थे और थानेदार से मालूमात लेते जा रहे थे। थानेदार हिंदू था, सब इंस्पेक्टर रतन कुमार। उसने 15 दिनों की तफ्तीश में कोताही नहीं की, बल्कि बहुत मेहनत की थी, लेकिन कत्ल का बाइस मालूम नहीं कर सका था। उसने मुसद्दका तौर पर मालूम कर लिया था कि मकतूल की किसी के साथ जाती या खानदानी दुश्मनी नहीं थी। थानेदार से जरूरी मालूमात ये मिली कि मकतूल की शादी को भी 4 ही महीने हुए थे। आपने उसकी बीवी से पूछकुछ की होगी, मैंने सब इंस्पेक्टर रतन कुमार से कहा। ये तो बहुत ही जरूरी था, रतन कुमार ने कहा। मकतूल के बाप से मिलने के बाद मैं उसकी बीवी से मिला था। बहुत खूबसूरत लड़की है। वो सिर्फ इसलिए मजलूम नहीं कि बेवा हो गई है, बल्कि उसे ये गम खा रहा है कि अब उसकी दूसरी शादी नहीं होगी। सुनने वाले शायद जानते होंगे कि हिंदू लड़की ख्वाह वो नौजवानी में ही बेवा हो जाए, उसकी दूसरी शादी नहीं हो सकती। उसे मनहूस समझा जाता है। शादी की पहली रात ही खामिद अचानक बीमार होकर मर जाए, अचानक हरकत कलब बंद हो जाए या किसी और वजह से मर जाए और उसने दुल्हन के जिस्म को भी हाथ भी ना लगाया हो, तो भी कोई और खानदान उसे कबूल नहीं करता। वो अपने वालिदैन के घर चली जाती है, उसे जेवरात से महरूम कर दिया जाता है, उसे चूड़ियां पहनने की इजाजत नहीं होती, उसके सर पर मैला और फटा हुआ दुपट्टा डाल दिया जाता है, उसकी सहेलियों को उससे मिलने से रोक दिया जाता है क्योंकि उसके साय को मनहूस समझा जाता है। हिंदुओं में तो सती की रस्म हुआ करती थी। बीवी को उसके खाविंद की लाश के साथ चिता पर बिठाकर जिंदा जला दिया जाता था। मुगलिया खानदान के दौरे हुकूमत में इस रस्म पर पाबंदी आयद हुई, लेकिन देहाती इलाकों में यह जालमाना रस्म जारी रही। अंग्रेजों ने आकर इस रस्म पर बड़ी सख्ती से पाबंदी आयद की और सती का कोई वाकया हो गया तो लड़की को जिंदा जलाने वाले लवाहिकीन को कत्ल के जुर्म में सजा दी। भारत की मौजूदा हुकूमत ने सती को कत्ल का जुर्म करार दे रखा है। फिर भी चंद बरस गुजरे, आपने सती के एक वाक़े की खबर अखबारों में पड़ी होगी। एक जवां साल औरत को उसके खाविंद की लाश के साथ
زندہ جلا دیا گیا تھا۔ اس کا فوٹو پاکستان کے بڑے اخباروں میں شائع ہوا تھا۔ جلانے والوں کو قتل کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ آپ کی دلچسپی کے لیے لکھتا ہوں کہ ایک طرف قتل کے جرم میں گرفتاریاں ہوئیں اور دوسری طرف ہندوؤں کی توہم پرستی اور باطل پرستی کا یہ عالم کہ دور دور سے ہندو جوک در جوک اس جگہ آ کر ماتھے ٹیکنے لگے جہاں اس عورت کو جلایا گیا تھا۔ وہ اس مظلوم عورت کو دیوی اور معبود سمجھتے ہیں جس نے اپنے مرے ہوئے خامند کے ساتھ اپنے آپ کو زندہ جلا دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ ہندو جن میں عورتیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں جا کر پھول چڑھاتے اور کھانے پینے کی مختلف اشیاء رکھتے اور وہاں سجدہ کرتے ہیں۔ ہندو ماڈرن تو ہو گئے ہیں لیکن بیوہ کو وہ منحوس سمجھتے ہیں اور اس کی دوسری شادی نہیں کرتے۔ اگر بیوہ کے والدین اس کی شادی کرنا چاہیں تو بھی اسے کوئی قبول نہیں کرتا۔ ایسی جمع سال ہندو بیوہ عورتوں کی زندگی جس طرح گزرتی ہے وہ ذرا لمبی بات ہے۔ یہ ایک باطل مذہب کی بدی کی داستان ہے جس کا شکار یہ جوان بیوگان ہوتی ہیں اور آشرموں میں پنڈتوں کی ہوسکاری کے جال میں بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ اب ایک نوجوان ہندو بیوہ میرے سامنے آ رہی تھی۔ میں نے کہا ہے کہ قتل کی اس واردات سے تعلق رکھنے والے ہندو خاندان ماڈرن تھے، گوشت بھی کھاتے اور شراب بھی پیتے تھے، لیکن اپنی بہو بیٹیوں کے لیے وہ قدامت پسند اور دقیانوسی تھے۔ میں اپنے قارئین سے بھائی صابر حسین راجپوت کی طرح معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ بڑھاپے میں سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ بوڑھا آدمی بات سے بات نکالتا چلا جاتا اور اصل بات سے دور چلا جاتا ہے۔ واردات قتل کی سنانے لگا تھا اور قصہ چھیڑ بیٹھا جوان ہندو بیوگان کا۔ مشکل یہ ہے کہ زندگی میں اتنے واقعات، حادثات اور ایسے رنگ رنگ تماشے دیکھے ہیں کہ ایک کی بات کرو تو 20 یاد آ جاتے ہیں۔ ہندو بیوگان کی تو بہت سی کہانیاں میری ڈائریوں میں عمر ذہن میں محفوظ ہیں۔ زندگی نے وفا کی تو سناؤں گا۔ تفتیش تو ہم نے اپنے انداز سے کرنی تھی۔ سب انسپیکٹر رتن کمار سے ہم نے رہنمائی لی اور اسے کہا تھا کہ اپنے مقبروں کو ہمارے حوالے کر دے۔ یہ تو بتا چکا ہوں کہ مقتول کا باپ ٹھیکیدار تھا۔ مقتول باپ کے ساتھ کام کرتا تھا۔ ان کی ٹھیکیداری وسیع پیمانے کی تھی۔ زیادہ تر ٹھیکے تعمیراتی ہوتے تھے۔ ان دنوں دلی سے 15-16 میل دور ان کے پاس ایک فوجی تعمیر کا خاصا بڑا ٹھیکہ تھا۔ مقتول جس کا نام مہندر پال تھا اس جگہ چلا جاتا تھا اور رات کی ریل گاڑی سے واپس آتا تھا۔ ہفتے میں 2 راتیں ایسی آتی تھیں جو اسے باہر گزارنی پڑتی تھیں۔ قتل کے وقت اس کی عمر 26 سال اور کچھ مہینے تھی۔ وہ حسب معمول قتل کی رات ریل گاڑی میں آیا تھا اور اپنی کوٹھی کے گیٹ پر قتل ہو گیا۔ وہ اس کوٹھی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ شادی ہوئی تو 15-20 دنوں بعد ماں باپ سے الگ ہو گیا اور اپنی بیوی کے ساتھ ایک فلیٹ میں کرائے پر رہنے لگا۔ یہ 2 منزلہ فلیٹ تھے۔ میں نے مقتول کی رہائش تفتیش کے دوران دیکھی تھی۔ اس فلیٹ میں اپر کلاس کے لوگ رہتے تھے۔ یہ عمارت نئی نئی بنی تھی۔ اس روز اپنے ٹھیکے پر جانے لگا تو بیوی نے اسے کہا کہ آج دن کوٹھی میں گزارنا چاہتی ہے اور رات کو ادھر ہی آ جائے اور اسے اپنے ساتھ گھر لیتا جائے۔ یہ وجہ تھی کہ وہ رات اپنے ماں باپ کے گھر گیا تھا۔ ہمیں یہ باتیں مقتول کا باپ بتا رہا تھا۔ میں اور انسپیکٹر ٹنسن اس کی کوٹھی میں جا بیٹھے۔ ہم نے تفتیش کا آغاز اسی سے کیا تھا۔ ہمارے کہنے پر اس نے ہمیں گیٹ کے سامنے وہ جگہ دکھائی جہاں اس کے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ ہم نے اس سے دشمنی کے متعلق پوچھا۔ اس نے وثوق سے کہا کہ نہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے، نہ اس کے بیٹے کا کوئی دشمن تھا۔ کاروباری دشمنی بھی تو ہوتی ہے، میں نے کہا۔ اس ٹھیکے کا ٹینڈر کسی اور کا منظور ہونا چاہیے تھا لیکن آپ نے اثر و رسوخ سے یا دے دلا کر اپنا ٹینڈر منظور کرا لیا۔ ایسی بھی کوئی دشمنی نہیں، مقتول کے باپ نے جواب دیا۔ آپ اس طرف دھیان نہ دیں، میں غور کر چکا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم کاروباری لوگ ہیں، کاروبار میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، کمپٹیشن ہوتی ہے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کیا جاتا۔ میرے بیٹے کے قتل کی وجہ کوئی اور ہے۔ یہ میں جانتا ہوں کہ میرے بیٹے کے قتل کے جرم میں اگر 1 درجن آدمی کو پھانسی دے دی گئی تو میرا بیٹا زندہ نہیں ہو جائے گا۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ قتل کی وجہ معلوم نہ ہوئی اور قاتل نہ پکڑا گیا تو میرا بڑا بیٹا بھی ہے، میں ہوں، ہم بھی قتل ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ وجہ آپ کے گھر میں ہو۔ میں نے کہا مثلاً آپ کی بہو ہے، کیا آپ نے اس پر غور کیا ہے؟ کیا ہے، اس نے جواب دیا۔ کوئی ہندو لڑکی اپنے خاوند کو قتل نہیں کراتی، کیونکہ ہندو لڑکی بیوہ ہو جائے تو اسے ساری عمر اب بیوگی میں گزارنی پڑتی ہے۔ میں ایک بات واضح طور پر آپ سے کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں، میں نے کہا۔ ہم قاتل کا سراغ لگا رہے ہیں، ہمیں آپ سے کچھ ایسی باتیں پوچھنی پڑیں گی کہ آپ اپنی بے عزتی محسوس کریں گے۔ ہم آپ کی بے عزتی نہیں کرنا چاہتے، یہ ہماری ضرورت ہے، بلکہ یہ آپ کی ضرورت ہے۔ انسپیکٹر ٹنسن نے کہا، کسی بات پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کرنا۔ ہاں، مجھے پسماندہ آدمی نہ سمجھیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں انگریز اور اینگلو انڈین افسروں کی سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے والا آدمی ہوں۔ میرے گھر کی کسی بھی لڑکی کے متعلق کچھ پوچھنا ہے تو بے تکلفی سے پوچھیں۔ آپ نے کہا ہے کہ کوئی ہندو لڑکی اپنے خاوند کو قتل نہیں کرائے گی، میں نے کہا، کیونکہ اسے ساری عمر بیوہ رہنا پڑے گا۔ میں آپ کو ایسی 3 وارداتیں سنا سکتا ہوں کہ ہندو لڑکی نے اپنے خاوند کو قتل کروایا اور مسلمان آشنا کے ساتھ بھاگ کر مسلمان ہو گئی، اس کے ساتھ شادی کر لی۔ ایک نے اپنے خاوند کو زہر دیا تھا اور 2 نے اپنے خاوندوں کو دوسرے طریقوں سے مروایا تھا۔ آپ میری بہو کے متعلق جاننا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، اسے بھی ذہن سے اتار دیں۔
یہ لڑکی زندہ دل ہے، بڑی کھلی طبیعت والی ہے۔ میرے بیٹے کے ساتھ اسے دلی محبت تھی جو بیویوں کو اپنے حامدوں سے ہوتی ہے۔ یہ بھی ذہن سے اتار دیں۔ انسپیکٹر ٹنسن بول پڑا۔ وہ بھی ذہن سے اتار دیں۔ اب آپ کہیں گے یہ بھی ذہن سے اتار دیں کہ آپ کا بیٹا اخلاقی لحاظ سے ٹھیک نہیں تھا۔ آپ کہیں گے وہ تو بڑا ہی شریف لڑکا تھا، تاریخ کو دنیا تھا۔ دیکھو مسٹر، آپ کہیں تو ہم آپ کے بیٹے کے قتل کو بھی ذہن سے اتار دیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کیس آپ کے اثر و رسوخ سے ہمارے پاس آیا ہے۔ آپ ہمیں کوئی گائیڈ لائن دیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے۔ آپ کا بیٹا کریکٹر کے لحاظ سے کیسا تھا؟ میں آپ کو بالکل صحیح بات بتاتا ہوں۔ مقتول کے باپ نے، جس کا نام جوگندر پال تھا، کہا وہ صرف کاروباری معاملات میں تیز اور بیدار تھا، سوشل طور طریقوں میں وہ ٹھیک نہیں تھا۔ یوں کہیں کہ اس میں زندہ دلی نہیں تھی، اس کی کمی اس کا بڑا بھائی پوری کرتا تھا۔ مہندر یعنی کہ مقتول کو ہم کاروباری کاموں میں ہی لگائے رکھتے تھے اور وہ خوش رہتا تھا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ راج مزدور کام کر رہے ہیں تو یہ ان کے سر پر سوار ہے۔ لکڑی کے کام کے لیے کیل منگواتا تو ایک ایک کیل گن کر کام کرنے والوں کو دیتا اور پورا حساب رکھتا تھا۔ بچت تو اسی طرح ہوتی ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسا ہی کاروباری رویہ رکھتا ہوگا، انسپیکٹر ٹنسن نے کہا۔ میاں بیوی شادی کے فوراً بعد ہم سے الگ ہو گئے تھے، جوگندر پال نے کہا۔ میں ان کی پرائیویٹ لائف کے متعلق صحیح رائے نہیں دے سکتا۔ بیوی زندہ دل و اسمارٹ، میں نے کہا۔ خاوند گھٹی ہوئی طبیعت کا کاروباری آدمی۔ میں نے یہ بات ایسے کہی جیسے کوئی اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے۔ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ میں انگیٹھی پر رکھی ہوئی 2 تصویروں کو بار بار دیکھتا تھا۔ ایک انگیٹھی کے ایک سرے پر اور دوسری دوسرے سرے پر رکھی ہوئی تھی۔ دونوں فریم میں تھیں اور دونوں نئے شادی شدہ جوڑوں کی تھیں۔ جوگندر پال کے 2 ہی بیٹے تھے، ان میں سے ایک مقتول کی تھی۔ تصویریں بڑے خوبصورت سنہری فریموں میں لگی ہوئی تھیں۔ ان میں مہندر پال کا فوٹو کون سا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مقتول کا باپ اٹھا اور ایک فوٹو اٹھا کر مجھے دے دیا۔ لڑکی کی شکل و صورت تو بہت ہی اچھی تھی، لیکن اس کا قد کاٹ ایسی موزوں حد تک لبوترا تھا کہ میں نے دل میں اس کی تعریف کی۔ کمر پتلی اور گردن لبوتری تھی۔ تصویر میں دل موہ لینے والی ایک اور چیز تھی، یہ اس کے ہونٹوں کا تبسم تھا۔ اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ یہ پورے جسم کی تصویر تھی جو شادی سے اگلے روز اسٹوڈیو میں اتروائی گئی تھی، یعنی دلہا اور دلہن کھڑے تھے۔ میں نے دلہن کا جسمانی حسن بیان کیا، اس کے ساتھ دلہا کھڑا تھا۔ دلہا کے کپڑے اچھے تھے، باقی جو کچھ تھا وہ یوں تھا کہ جتنا حسین جسم دلہن کا تھا، اس سے زیادہ بھدا جسم دلہا کا تھا۔ اسی عمر میں اس کا پیٹ لٹک آیا تھا۔ اس کا قد دلہن سے 4-5 انچ کم تھا۔ گردن تو اس شخص کی تھی ہی نہیں۔ جہاں گردن ہونی چاہیے تھی وہاں گوشت اور چربی کے افراد تھی۔ یوں کہہ لیں کہ ایک روایتی دکاندار نے بڑا قیمتی سوٹ پہن رکھا تھا۔ میں نے فوٹو انسپیکٹر ٹنسن کو دے دی اور میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ٹنسن کے ہونٹوں پر طنزیہ سا تبسم آ گیا۔ معلوم نہیں یہ میری چھٹی حس تھی یا مجھ میں پلسیوں والی ایک رگ فالتو تھی کہ میرے ذہن میں یہی ایک شبہ جم کے رہ گیا کہ اس شخص کے قتل کا باعث یہ لڑکی ہے۔ قتل اس نے کروایا ہے یا قتل کے ساتھ اس کا کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے، لیکن ہم نے اور امکانات بھی دیکھنے تھے۔ علاقہ تھانے دار سب انسپیکٹر رتن کمار نے اس خاندان کے متعلق وہ تمام معلومات پہلے ہی اکٹھی کر لی تھی جو تفتیش کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اس نے بتایا تھا کہ ان 2 بھائیوں کی بیویاں اور ان بھائیوں کی 2 بہنیں بھی ہیں۔ ایک کی عمر 15-16 سال اور دوسری کی 19-20 سال ہے۔ خاص طور پر خوبصورت تو نہیں، لیکن ان کے رنگ گورے ہیں اور نقش برے بھی نہیں۔ ان کی خوشیاں مشہور ہیں۔ دونوں چھوٹی اسکول میں پڑھتی ہے اور بڑی 4th ایئر میں ہے۔ میں نے رتن کمار سے ان کے چال چلن کے متعلق پوچھا تھا۔ اس نے اپنے مخبروں کے حوالے سے بتایا تھا کہ یہ دونوں بہنیں کالج کے لڑکوں کو اپنے پیچھے لگانے کے فن کی ماہر ہیں۔ شیطان اتنی ہیں کہ ان سے لڑکے بھی گھبراتے ہیں۔ کیا ایسا کبھی ہوا ہے کہ ان کی ایسی ویسی کوئی حرکت یا بات ان کے گھر تک پہنچی ہو؟ میں نے رتن کمار سے پوچھا تھا۔ نہیں، رتن کمار نے جواب دیا، یہ تو میں نے گہرائی میں جا کر معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس خاندان کی لڑکیوں کا کردار کچھ ایسا ویسا ہی ہے۔ میں نے اور انسپیکٹر ٹنسن نے مقتول کے باپ کو باہر بھیج کر آپس میں تبادلہ خیالات کیا اور مقتول کی بیوی سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ جوگندر پال کو اندر بلا کر کہا کہ اپنی بہو کو ہمارے پاس بھیج دے۔ وہ یہاں تو نہیں، اس نے جواب دیا۔ مہندر کے قتل کے 5ویں روز یہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ یہاں تو نہیں، اس نے جواب دیا۔ مہندر کے قتل کے 5ویں روز یہاں سے چلی گئی تھی۔ اپنے ماں باپ کے گھر ملے گی؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ اسی فلیٹ میں رہتی ہے جس میں خاوند کے ساتھ رہتی تھی؟ کب تک وہاں رہے گی؟ وہ جانے اور فلیٹ والے جانے، اس نے کہا۔ وہاں رہے گی تو کرایہ خود ہی دے گی یا اس کے ماں باپ دیں گے؟ ہمارے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لڑکی تو ٹھیک تھی لیکن منحوس نکلی۔ میری بیوی نے اسے خود ہی کہہ دیا تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائے۔ ایک بات بتائیں، میں نے پوچھا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کی بات کہیں اور پکی ہو گئی تھی اور آپ نے یا آپ کے بیٹے مہندر نے لات ماری اور ادھر سے طے شدہ رشتہ منسوخ کروا کے آپ لڑکی کو بیاہ لائے۔ اس لڑکی کے 3 امیدوار تھے، اس نے کہا۔ یہ کوئی لڑائی جھگڑے والا معاملہ نہیں تھا۔ لڑکی کے ماں باپ نے دیکھنا تھا کہ زیادہ امیر کبیر کون ہے، یہ دیکھ کر انہوں نے رشتہ ہمیں دے دیا۔ ذرا سوچ کر اس نے کہا، جسے یہ رشتہ ملا ہے
ہندو کاروباری قوم ہے جناب ہم ہندوؤں میں ایسے نہیں ہوتا کہ رشتے سے جواب مل گیا تو اس کے دشمن ہو گئے جس سے یہ رشتہ ملا ہے۔ ہندو کاروباری قوم ہے جناب، ہم لوگ پیسے سے پیسہ کماتے ہیں، ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو پیسہ دیتے ہیں تو بھی اس کا سود لیتے ہیں۔ ہم مقدمے بازی میں روپیہ پیسہ برباد کرنے والی قوم نہیں۔ اس کے بعد ہم نے مقتول کی ماں کو بلایا، وہ خاصی دیر لگا کر آئی۔ اس کی عمر 50 برس سے اوپر ہی ہوگی، کم نہیں تھی۔ اس کے بیٹے کو قتل ہوئے ابھی 2 ہفتے ہی ہوئے تھے، لیکن وہ پورا میک اپ کر کے اور نوجوان لڑکیوں جیسے کپڑے پہن کر آئی۔ وہ آخر ماں تھی۔ اپنے بیٹے کا نام سنتے ہی اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں ٹیشو پیپر نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس عورت نے 3-4 بار دوپٹے سے ناک اور آنسو پونچھے تو آنکھوں سے کاجل اور چہرے سے میک اپ بھی صاف ہو گیا۔ ہمیں توقع تھی کہ کاجل اور سرخی پاؤڈر کی تہ میں سے جو عورت برآمد ہوئی ہے یہ اپنی بہو کے خلاف بولے گی اور اس بات پر تو اسے ضرور کوسے گی کہ وہ اس کے بیٹے کو چھین لے گئی اور الگ جا کر آباد ہوئی تھی، لیکن اس عورت نے بہو پر کوئی الزام عائد نہ کیا سوائے اس کے کہ وہ منحوس تھی، میرے بیٹے کو کھا گئی ہے۔ میں نے اور انسپیکٹر ٹنسن نے اسے بہت کوریدا اور اسے بہو کے خلاف مشتعل بھی کیا، لیکن اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلی جو مقتول کی بیوی کے خلاف شبہ پیدا کرتی۔ مقتول کے باپ نے ہمیں ذرا سا بھی اشارہ نہ دیا جس سے ظاہر ہوتا کہ قتل کا باعث یہ ہو سکتا ہے یا فلاں شخص پر قتل کا شبہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ذہن میں جو ممکن باعث آ سکتے تھے وہ جوگندر پال کے آگے رکھے، لیکن اس نے قابل قبول دلائل دے کر ہمارے ہر شک کو صاف کر دیا۔ اس نے اتنی طویل گفتگو میں ہمیں بتایا تھا کہ مقتول جس کام پر جایا کرتا تھا وہ بہت بڑا تعمیراتی ٹھیکہ تھا۔ اس نے اپنے مقتول بیٹے کی تعریف کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اس کام پر 100 سے زیادہ مزدور کام کرتے ہیں، راج اور ترخان الگ ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان مزدوروں میں عورتیں بھی ہیں۔ میرا بیٹا اس فوج کو بڑی کلمندی سے کنٹرول میں رکھتا تھا، جوگندر پال نے کہا تھا، اور اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ ہم جب مقتول کی ماں اور اس کے باپ سے مایوس ہو گئے تو اس کے باپ کی مجھے یہ بات یاد آئی کہ مقتول 100 سے زیادہ مزدوروں کو اپنے کنٹرول میں رکھتا تھا۔ میرے شک میں 2 شکوک آئے، ایک یہ کہ مقتول نے کسی مزدور، راج یا ترخان کو کام سے ہٹا دیا ہوگا اور اس نے یہ انتقامی کارروائی کی ہوگی کہ اسے گولی مار دی یا مروا دی۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ مزدور ایسی کارروائی نہیں کر سکتا، اگر وہ کرتا تو پیدل آتا اور چھری یا چاقو سے قتل کرتا۔ غریب آدمی موٹر سائیکل کہاں سے لا سکتا تھا؟ یہ انتظام کوئی راج یا لکڑی کا کام کرنے والا کاریگر کر سکتا تھا۔ یہ لوگ اچھا خاصا پیسہ کما لیتے تھے۔ دوسرا شک ان عورتوں کے متعلق تھا جو مزدوری کرتی تھیں۔ پاکستان میں مکان یا کسی عمارت کی تعمیر میں عورتیں مزدوری نہیں کرتی جس طرح مرد کرتے ہیں۔ یہ رواج ہندوستان میں نہ جانے کس صدی سے چلا آ رہا ہے کہ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی اینٹ گارا اٹھانے کی مزدوری کرتی ہیں۔ یہ دیہات یا شہروں کے مضافات میں خانہ بدوشوں کی نسل جیسی ایک قوم خیموں میں رہتی ہے۔ یہ لوگ شہروں میں مزدوری کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ کام مل جائے تو یہ لوگ اپنی عورتوں اور نوجوان لڑکیوں کو بھی اپنے ساتھ کام پر لگا لیتے ہیں۔ ان میں بعض لڑکیاں بڑی اچھی شکل و صورت والی ہوتی ہیں۔ میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں۔ پاکستان میں اینٹوں کے بھٹوں پر پورا گھرانہ کام کرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کچی پکی اینٹیں اٹھاتے ہیں۔ بھٹوں کے اکثر و بیشتر مالکان پورے کنبے کو کچھ قرض دے کر کام لیتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ کسی مجبوری کی وجہ سے ان مالکان سے کچھ رقم قرض لے لیتے ہیں جو وہ کبھی واپس نہیں کر سکتے۔ آج کل تو سنا ہے یہ رواج ہو گیا ہے کہ کسی بھٹے پر نوکری کے لیے کنبہ جاتا ہے تو وہ قرض کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس قرض کا اسٹامپ لکھا جاتا ہے اور مقروض کے انگوٹھے لگوا لیے جاتے ہیں۔ ان پڑھ دیہاتی اسٹامپ اور انگوٹھے سے بہت ڈرتے ہیں۔ بھٹا مالکان ان کے ساتھ منمانی کرتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی اینٹیں اٹھواتے اور صبح سے شام تک کام لیتے ہیں۔ ان کی جوان عورتوں کو وہ اپنی ذاتی ملکیت بنا لیتے ہیں۔ میں نے جب سنا کہ مقتول 100 سے زیادہ مزدوروں کو کنٹرول میں رکھتا تھا تو میرا دماغ کسی اور طرف چلا گیا۔ میں نے جوگندر پال سے اس کی بہو کے فلیٹ کا ایڈریس نوٹ کیا اور ہم وہاں سے آگے۔ مجھے یاد ہے کہ شام کے 4 بج رہے تھے۔ گاڑی میں انسپیکٹر ٹنسن کو میں نے اپنا شک بتایا۔ ایک شک تو یہ تھا کہ مقتول نے کسی کو نوکری یا مزدوری سے محروم کر دیا ہوگا، لیکن میں نے ٹنسن کے ساتھ دوسرے شک پر زیادہ بات کی۔ میرا خیال یہ تھا کہ مقتول نے کسی مزدور لڑکی کے ساتھ دست درازی کی ہوگی اور لڑکی کے آدمیوں نے اسے انتقام لیا۔ نہیں مسٹر ملک، انسپیکٹر ٹنسن نے کہا، جن لوگوں کی عورتیں بھی روٹی کی خاطر مزدوری کرتی ہیں وہ لوگ موٹر سائیکل اور ریوالور کہاں سے لے آئے ہوں گے؟ اس کے علاوہ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ مقتول اس کے باپ کے کہنے کے مطابق صرف کاروباری معاملات میں دلچسپی رکھتا تھا۔ ایسے آدمی بزدل اور تنگ نظر ہوا کرتے ہیں، عورتوں میں دلچسپی نہیں لیا کرتے۔ انسپیکٹر ٹنسن، میں نے کہا، اگر تم ناراض نہ ہو جاؤ تو کہوں، تمہارے پادری، ہمارے مولوی اور ہندوؤں کے مندروں کے پنڈت بھی عورتوں میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ ہم وہاں چلیں گے؟ اپنے ملک کے مقتول جیسے سیدھے سادے آدمیوں کو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ مقتول کی بیوی سے ملنا ضروری ہے، ٹنسن نے کہا اور کچھ سوچ کر بولا، مسٹر ملک، میں کچھ ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ ہم قاتل کو جلدی پکڑ لیں گے، حالانکہ ہمیں ابھی ذرا سا بھی کوئی اشارہ نہیں ملا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟
میں تو اپنے خدا سے رہنمائی لیا کرتا ہوں۔ میں نے کہا خدا نے میری ہمیشہ مدد کی ہے۔ تم مسلمان تو ہر بات میں خدا ہی خدا اور ہی اللہ کرتے رہتے ہو، ٹینسن نے کہا، اور مجرم زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں اپنے دماغ سے رہنمائی لیا کرتا ہوں۔ لیکن انسپیکٹر ٹینسن، میں نے کہا، خدا صرف ان کی رہنمائی کرتا ہے جن کے دلوں میں بھی خدا ہوتا ہے۔ ہو، اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، تم تو کبھی کبھی مولوی بن جاتے ہو۔ قتل کے اس کیس کے تھوڑا ہی عرصے کے بعد ہم دونوں کو ایک عیسائی عورت کے قتل کا کیس دیا گیا تھا۔ اس میں ٹینسن کے دماغ نے اس کی ایسی رہنمائی کی تھی کہ سزا کے طور پر اس کی 4 سال کے لیے ترقی رک گئی اور اسے واپس انگلینڈ بھیج دیا گیا تھا۔ مجھ پر اللہ نے یہ کرم کیا کہ مجھے ترقی دے کر سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر بنا دیا تھا۔ ہم جب جوگندر پال کے گھر سے نکلے تھے اس وقت شام کے 4:30 بجے تھے۔ انسپیکٹر ٹینسن نے کہا کہ مقتول کی بیوی کے پاس ابھی چلتے ہیں۔ میں تو چاہتا ہی یہی تھا کہ کام ساتھ ساتھ ہوتا چلا جائے تو اچھا ہے۔ قتل کو پہلے ہی 15-16 دن گزر گئے تھے۔ اتنے عرصے میں شہادت کے بیشتر اور اہم حصوں پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ قاتل اگر واردات کے فوراً بعد یا 2-3 دنوں میں پکڑا جائے تو اسے اقبال جرم آسانی سے کروایا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قتل کے ساتھ ہی قاتل پر ایسی ہیجانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس پر وہ قابو نہیں پا سکتا۔ انسان کا خون کوئی بڑے ہی مضبوط دل والا آدمی ہضم کر سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا خون کوئی انسان ہضم نہیں کر سکتا، لیکن 2-3 ہفتے گزر جائیں تو اس کا دل کچھ مضبوط ہو جاتا ہے۔ میں ذاتی طور پر یہی خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ قاتل زمین میں اتر چکا ہوگا اور اگر وہ مل بھی گیا تو اسے قاتل ثابت کرنے کے لیے شہادت نہیں ملے گی۔ میں نے انسپیکٹر ٹینسن سے کہا کہ ہمیں 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ وہی کوئی سوچ رہا تھا جو میں سوچ رہا تھا۔ مسٹر ملک، ٹینسن نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے مقتول کو بیوی نے قتل کرایا؟ ہو سکتا ہے، میں نے جواب دیا۔ اگر یہ لڑکی خامی سے آزاد ہونے کی کوشش میں تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پسند کا آدمی موجود تھا اور یہ آدمی قاتل ہے، اور میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ آدمی مسلمان ہوگا۔ وہ ہندو اس لیے نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہندو کسی بیوہ کے ساتھ شادی نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہندو قتل کرنے والی قوم نہیں، ہندو قتل کیا کرتے لیکن صرف مسلمانوں کو۔ وہ اس طرح کے چند ایک مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے سینکڑوں ہندو ان مسلمانوں پر اپنے مذہب کی توہین کا الزام لگا کر ان پر حملہ کر دیں گے۔ ہندو ایک مسلمان کو قتل کرنے کے لیے بلوائیوں کے ایک ہجوم کی صورت میں حملہ کیا کرتے ہیں اور اسے فرقہ وارانہ فساد کہتے ہیں۔ میرا خیال بھی یہی ہے، ٹینسن نے کہا۔ قاتل مسلمان ہو سکتا ہے لیکن میں سوچتا ہوں کہ لڑکی اب تک غائب کیوں نہیں ہوئی؟ وہ عقل والی معلوم ہوتی ہے، میں نے کہا۔ بیوقوف ہوتی تو اپنے دوست کے ساتھ اسی رات غائب ہو جاتی اور اب تک پکڑی بھی جا چکی ہوتی۔ اگر 3-4 مہینوں بعد غائب ہوئی اور اسلام قبول کر کے اس نے قاتل آشنا کے ساتھ شادی کر لی تو پکڑے جانے کی صورت میں کہے گی اس شخص سے وہ کچھ دن پہلے ملی تھی اور وہ بالغ ہے، اس لیے وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکتی ہے۔ پولیس کے لیے یہ ثابت کرنا ناممکن ہوگا کہ اس کا یہ مسلمان خامند اس کے ہندو خامند کے قتل سے پہلے سے اس کا دوست ہے۔ وہ فلیٹ بڑی مشہور جگہ تھا جس میں مقتول کی نوجوان بیوہ رہتی تھی، اس لیے ہمیں آسانی سے مل گیا۔ بیوہ اوپر کی منزل میں رہتی تھی۔ ہم نے دروازے پر دستک دی تو تقریباً 30 سال کے عمر کے آدمی نے دروازہ کھولا۔ لباس، چہرے اور انداز سے وہ اپر کلاس کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس فلیٹ میں سب اپر کلاس کے ہی لوگ رہتے تھے۔ یہ اس وقت کے جدید فلیٹ تھے، کرایہ اتنا زیادہ کہ مڈل کلاس فیملی یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے اپنا اور انسپیکٹر ٹینسن کا تعارف کرایا تو یہ کیس کرائم برانچ میں چلا گیا۔ اس نے کہا، یہ تو بہت اچھا ہوا، تھانے والے کچھ بھی نہیں کر سکے۔ آئیے، یہ میری بہن کا گھر ہے، جو مہندر پال کی بیوی تھی وہ یہی ہے۔ اندر لے جا کر اس نے ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ یہ فلیٹ نہیں بلکہ جدید کوٹھی لگتی تھی۔ ڈرائنگ روم کے فرنیچر وغیرہ سے ان لوگوں کے سوشل سٹینڈرڈ کا اندازہ ہوتا تھا۔ ہمارے میزبان اپنا نام سدھیر بتایا۔ کمل کو بلا لوں؟ سدھیر نے پوچھا اپنی بہن کو۔ ابھی نہیں، انسپیکٹر ٹینسن نے کہا، بیٹھے، کچھ باتیں آپ سے پوچھنی ہیں۔ وہ بیٹھ گیا تو ٹینسن نے کہا، عجیب بات ہے، ہمیں کوئی گائیڈ لائن نہیں دی جا رہی۔ آپ نے یقیناً سوچا ہوگا کہ قاتل کون ہو سکتا ہے۔ وہ سوچا، اس نے کہا، کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ ظاہری طور پر قتل کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ مقتول کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے تھے؟ میں نے پوچھا۔ وہ تھا تو میرا بہنوئی، اس نے کہا، لیکن تعلقات دوستوں جیسے تھے۔ کیا وہ خوش طبع اور زندہ دل تھا؟ نہ خوش طبع تھا نہ زندہ دل، اس نے جواب دیا، لیکن آدمی ٹھیک ٹھاک تھا۔ ہاں، مقتول کے باپ اس کی ماں سے ملائے تھے، ان کے ساتھ جو باتیں ہوئی تھی وہ میں سنا چکا ہوں۔ اس شخص سدھیر پر ہم یہ ظاہر کر رہے تھے کہ ہم ابھی اس کی بہن کے سسرال نہیں گئے۔ آپ کی بہن کے سسرالی لوگ کیسے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اچھے لوگ ہیں، اس نے جواب دیا۔ پہلے پولیس اسٹیشن کا تھانے دار تفتیش کرتا رہا تھا۔ ہمیں ڈر تھا کہ مہندر کا باپ یا اس کی ماں یہ نہ کہہ دے کہ ان کے بیٹے کو بیوی نے قتل کرایا، لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ میں تھانے دار سے ملا تھا، اس نے بھی میری بہن کے سسرال کی تعریف کی تھی۔ اب آپ ان سے ملیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ اسی قسم کی باتیں کرتا رہا۔ ہم اس کوشش میں تھے کہ اس سے کوئی اشارہ ملے۔ ہم دونوں نے باتوں اور سوالوں کے ذریعے بہت کوشش کی کہ اس کے منہ سے ہمارے مطلب کی کوئی بات نکل آئے، لیکن ہمیں کامیابی نہ ہوئی۔
ہمارے سوالوں کے جواب دینے میں وہ کوئی ہیرا پھیری نہیں کر رہا تھا، شائستگی اور سادگی سے جواب دیتا تھا۔ بہن کو یہاں اکیلا کیوں رکھا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اسے اپنے گھر نہیں لے جائیں گے؟ ہم مسلمان ہیں، اس نے کہا۔ آپ بیوہ کی دوسری شادی کر دیتے، ہم نہیں کرتے۔ صرف اتنا ہی ہو کہ بیوہ کوئی دوسرا آدمی قبول نہ کرے تو قابل برداشت ہے، لیکن ہمارے ہاں بیوہ کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک کیا جاتا ہے جیسے اپنے خاوند کی اس نے خود جان لی ہو۔ اسے دھتکار دیا جاتا ہے، اپنی ماں اور اپنی سگی بہنیں بھی اسے حقارت کی نظروں سے دیکھتی ہیں۔ آپ تو روشن دماغ ہیں، انسپکٹر ٹنسن نے کہا۔ آپ ان فرسودہ رسموں کی پابندی کیوں کرتے ہیں؟ آپ اسے رسم کہتے ہیں، سدھیر نے کہا۔ ہمارے مذہبی پیشواؤں نے بیوہ کو نجس اور منحوس قرار دینا مذہبی حکم بنا رکھا ہے۔ بیوہ کو مندر میں بھی داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ میں جب سوچتا ہوں کہ میری بہن کی جس زندگی کا آغاز ہو چکا ہے یہ کس قدر اذیت ناک ہے تو مجھے یوں پتہ چلتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے اور میں کچھ دیر بعد مر جاؤں گا۔ آپ غور کریں کہ بہن کی شادی کو بھی 4 مہینے ہی ہوئے تھے کہ وہ بیوہ ہو گئی ہے۔ یہ بھی سوچیں کہ لڑکی روشن خیال اور سوشل ہے۔ میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں۔ اس بہن کے ساتھ مجھے روحانی محبت ہے۔ اس نے اپنا رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کی بہن کے ساتھ ہمیں کوئی ہمدردی نہیں تھی، نہ ہم ان کے مذہب کی اچھائیاں اور برائیاں سننے آئے تھے۔ میں اپنی بہن کے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں کر رہا ہوں، وہ کہے جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یہیں رہو، کرایہ میں دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ذہنی اور جذباتی لحاظ سے سنبھل جائے تو سوچوں گا کہ اسے زندگی کے کس راستے پر ڈالوں کہ یہ ذرا سکھ چین سے رہے۔ اسے نوکرانی رکھ دی ہے۔ میں سارا دن اپنے کام و کاروبار کے لیے باہر رہتا ہوں، شام کو اس کے پاس آ جاتا ہوں، رات کو اپنے گھر چلا جاتا ہوں۔ اپنی بہن کو بلا لیں، میں نے کہا۔ وہ ساتھ والے کمرے میں گیا اور واپس آ گیا۔ وہ سوئی ہوئی ہے، اس نے کہا۔ آپ کہیں تو جگا لیتا ہوں، لیکن ڈاکٹر نے بڑی سختی سے کہہ رکھا ہے کہ یہ سوئی ہو تو اسے جگانا نہیں۔ ڈاکٹر کیوں؟ ٹنسن نے پوچھا۔ کہ آپ کی بہن بیمار ہے؟ اسی عمر میں بیوہ ہو جانے کا صدمہ، سدھیر نے کہا۔ ڈپریشن بھی ہے اور نروس بریک ڈاؤن بھی ہے۔ ڈاکٹر اسے گھر دیکھنے آ جاتا ہے۔ یہ تکلیف 4-5 دنوں سے ہے۔ پہلے اس نے بیوگی کا صدمہ برداشت کر لیا تھا، لیکن 4-5 دن پہلے اسے اچانک کچھ ہو گیا۔ اتنا زیادہ روئی کہ اسے غشی آنے لگی۔ نہ جگائیں، ٹنسن نے کہا، ہم پھر کسی وقت آئیں گے۔ میں نے احتیاطاً ڈاکٹر کا نام اور ایڈریس معلوم کر لیا اور ہم وہاں سے آ گئے۔ میں نے ٹنسن سے پوچھا کہ اس شخص سدھیر کے متعلق اس کی کیا رائے ہے۔ اگر یہ شخص بے وقوف نہیں تو بہت ہی عیار اور لومڑی جیسا چالاک ہے، ٹنسن نے کہا۔ کوئی ہندو اتنا سیدھا سادہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ شخص سیدھا یا بدھو ہوتا تو ہم سے ڈرتا، اس کے بولنے کا انداز کچھ اور ہوتا۔ اسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے اس کی بہن کی بیماری مشکوک نظر آتی ہے، میں نے کہا۔ اگلے روز ہم دلی سے 15 میل دور اس جگہ چلے گئے جہاں مقتول کے باپ کے ٹھیکے کا کام ہو رہا تھا۔ خاصا بڑا تعمیراتی پروجیکٹ تھا، بے شمار مزدور کام کر رہے تھے۔ وہاں ٹھیکیدار کے گھر کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ معزز سی قسم کا ایک آدمی ہمیں دیکھ کر ہمارے پاس آیا۔ ہم پولیس کی وردی میں نہیں تھے۔ CIA کے افسر اور دیگر عملہ پرائیویٹ کمروں میں رہتا تھا۔ میرے ساتھ چونکہ ایک انگریز تھا اس لیے یہ آدمی دوڑتا آ گیا تھا۔ میں نے اپنا اور انسپکٹر ٹنسن کا تعارف کرایا تو اس نے بتایا کہ وہ مینیجر ہے۔ پہلے مقتول صبح ہی یہاں آ جایا کرتا تھا۔ وہ قتل ہو گیا تو اس کا بڑا بھائی یا باپ دن کو کسی وقت یہاں آتے اور 2-3 گھنٹے وہیں رہتے تھے۔ اس مینیجر کا تو سارا دن یہیں گزرتا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر ہندو تھا اور روایتی ہندوؤں جیسا تھا، ہاتھ جوڑ کر بات کرتا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم مہندر پال کے قتل کی تفتیش کے لیے آئے ہیں۔ وہ ہمیں دفتر میں لے گیا۔ یہ 2 کمرے تھے جو عارضی طور پر بنائے گئے تھے۔ ان میں ایک کمرہ تو اندر سے بہت ہی خوبصورت تھا، نہایت اچھی میز اور کرسیوں کے علاوہ ایک دیوان بھی پڑا تھا جس پر پلنگ پوش بچھا ہوا تھا۔ یہ مقتول کا کمرہ تھا۔ میں نے ٹنسن سے کہا کہ پہلے ذرا گھوم پھر کر مزدوروں وغیرہ کو دیکھ لیں۔ چنانچہ ہم دونوں اس تعمیراتی کام میں لگے ہوئے مزدوروں کے درمیان گھومنے پھرنے لگے۔ میں جو چیز دیکھنا چاہتا تھا وہ مجھے نظر آنے لگی۔ یہ عورتیں تھیں جو مزدوری کر رہی تھیں، ان میں ادھیڑ عمر عورتیں بھی تھیں اور نوجوان لڑکیاں بھی۔ بھارت میں اس نسل کی عورتیں آج بھی موجود ہیں اور مزدوری کرتی ہیں۔ یہ ٹہنوں سے ذرا اونچے گھاگرے اور بلاؤز پہنتی ہیں۔ بلاؤز اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ کچھ ننگے رہتے ہیں۔ سروں پر دوپٹے لیتی ہیں۔ ان کے رنگ سانولے نہیں بلکہ سیاہ ہوتے ہیں۔ کچھ تو ان کا رنگ قدرتی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے اور زیادہ تر دھوپ میں محنت مزدوری کرنے سے رنگ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ان میں نوجوان لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جن میں سے بعض کے رنگ گندمی اور نقش و نگار بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی بھی لڑکی اکیلی نہیں ہوتی، یہ پورا کنبہ ہوتا ہے۔ یہ لڑکیاں مالکوں کی ہوسکاری کے کام آتی ہیں۔ مجھے اب یہ معلوم کرنا تھا کہ مقتول کی بھی ان لڑکیوں کے ساتھ دلچسپی تھی یا نہیں۔ میں اس شک کا پہلے اظہار کر چکا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ اپر کلاس کے اتنے دولت مند آدمی کے لیے یہی کالی پسینے میں نہائی ہوئی میلے کچیلے کپڑوں والی بدبودار لڑکیاں ہی رہ گئی تھیں۔ یہ ایک نفسیاتی معاملہ ہے۔ مقتول کی شخصیت جو ہمارے سامنے آئی تھی وہ گھٹی ہوئی اور اپنی ذات کے ہول میں بند شخصیت تھی۔ مقتول بھدے اور پھولے ہوئے جسم کا آدمی تھا۔ ایسی شخصیت احساس کمتری میں مبتلا ہوتی ہے۔ ذہن لاشعور انہیں سوسائٹی میں مقبولیت والا مقام حاصل کرنے نہیں دیتا۔
اس قسم کے لوگ جنہیں سیدھا سادہ کہا جاتا ہے ذہنی لذت پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے لیے اسی قسم کی لڑکیاں قابل قبول ہوتی ہیں جو ان کی زرخرید لونڈیاں ہوں، غریب ہوں اور پیٹ کی خاطر انہیں اپنا دیوتا سمجھیں۔ اس احساس کمتری کا دوسرا پہلو دیکھیں، مقتول کو بڑی خوبصورت، زندہ دل، نئے فیشن کی دل دادا اور مالدار خاندان کی لڑکی مل گئی تھی جو اس کی بیوی تھی۔ احساس کمتری کے مارے ہوئے خامد اس قسم کی بیویوں کے آگے مٹی کے مادو بن جاتے ہیں۔ کشادہ دل، خوشگوار طبع اور سوشل لڑکیاں تنگ دل اور گھٹے ہوئے خامدوں کو پسند نہیں کیا کرتی۔ اب میری اس کہانی کو بے سر و پا پائیں گے کیونکہ میں نے نفسیاتی تجزیہ شروع کر دیا اور یہ کہانی دوسری تفتیشوں سے مختلف ہو گئی۔ عرض یہ ہے کہ میں کہانیاں گھڑا نہیں کرتا، جس طرح کوئی واردات ہوئی اور جس طرح میں نے تفتیش کی وہ اسی طرح سنا دی۔ کہانی کو دلچسپ اور چسکے دار بنانے کے لیے میں ایسے واقعات شامل نہیں کیا کرتا جو ہوئے ہی نہ ہوں۔ اس واردات میں مقتول کی نفسیات کی طرف میری توجہ اس وجہ سے گئی تھی کہ اس کے گھر میں، اس کی سوسائٹی میں، اس کی کاروباری فیلڈ میں اس کے قتل کا کوئی باعث نہیں مل رہا تھا۔ اب میں نے یہ دیکھنا تھا کہ میں نے مقتول کا جو نفسیاتی تجزیہ کیا ہے یہ کہاں تک صحیح ہے۔ میں نے انسپکٹر ٹنسن کو یہ تجزیہ سنایا۔ وہ انگریز تھا، انسپکٹر تھا، اسکاٹ لینڈ یارڈ کا تربیت یافتہ تھا، وہ مجھ سے زیادہ عقل مند تھا۔ اس نے میرا تجزیہ قبول کر لیا۔ وہاں ایک تو مینیجر تھا، اس نے بتایا کہ مزدوروں پر 2 میٹ بھی ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ 2 آدمی اور بھی رکھے ہوئے ہیں جو شہر کے گنڈے اور جرائم پیشہ ہیں۔ یہ ہر کسی پر نظر رکھتے ہیں کہ کوئی یہاں بدماشی نہ کرے۔ مینیجر نے بتایا کہ انہیں مقتول کے باپ جوگندر پال نے اپنی اور اپنے کاروبار کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ وہ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ کہاں ہے؟ آنے والے ہیں، مینیجر نے جواب دیا۔ اپنی مرضی سے آتے اور اپنی مرضی سے چلے جاتے ہیں۔ یہ دونوں گنڈے اور جرائم پیشہ آدمی ہمارے لیے عجوبہ نہیں تھے۔ جوگندر پال جیسے کاروباری لوگ کرائے کے گنڈے اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ٹھیکیداروں میں دشمنی اور رقابت لگی رہتی ہے، اس مقصد کے لیے گنڈے رکھے جاتے تھے۔ پاکستان کی سیاسی پارٹیوں میں گنڈے سیاسی لیڈر بلکہ اکثر اسمبلیوں کے ممبر بھی اپنے ساتھ 2-3 گنڈے بطور محافظ رکھتے ہیں۔ بڑے زمینداروں نے باقاعدہ گنڈے پالے ہوئے ہوتے ہیں۔ کارخانہ دار فیکٹریوں میں 2-3 گنڈے رکھتے ہیں۔ کل اور آج میں یہ فرق ہے کہ آج کے گنڈوں کے پاس کلاشن کوفیں اور ریوالور ہوتے ہیں اور ہمارے وقتوں میں چاقو اور خنجر ہوتے تھے، یا کسی کے پاس ریوالور بھی ہوتا تھا۔ ہم مینیجر کو اس کمرے میں لے آئے جو مقتول کا دفتر تھا۔ میری بات غور سے سن لو لالا جی، میں نے مینیجر سے کہا۔ تمہارا چھوٹا سیٹ قتل ہو گیا، یہ دیکھ لو۔ ایک انگریز آفیسر تفتیش کر رہا ہے۔ تم جو کچھ جانتے ہو وہ ٹھیک ٹھیک بتا دینا، کوئی بات چھپانے کی کوشش نہ کرنا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ مینیجر روایتی ہندو تھا، اپنے سے کم درجہ ملازموں کے لیے شیر اور اپنے سے اوپر والوں یا ذرا طاقت والوں کے آگے بھیگی بلی، یعنی کمزوروں کے لیے بادشاہ اور طاقتوروں کے لیے غلام۔ اس نے میری اتنی سی بات پر ہی ہاتھ جوڑ دیے، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ہم تو نوکر چاکر ہیں سرکار، اس نے کہا۔ یہ بڑے سیٹھوں کے معاملات ہیں اور رگڑے ہم چاہتے ہیں۔ آپ جو پوچھیں گے وہ میں 16 آنے سچ بتاؤں گا۔ لیکن سرکار، ہم غریبوں کا خیال رکھنا، سیٹھ کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں نے کوئی بات بتائی ہے۔ میں نے اسے جھوٹی سچی تسلیاں دی اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس نے مقتول کی شخصیت کی بالکل وہی تصویر پیش کی جو اس کا باپ ہمیں دکھا چکا تھا۔ یہ نہیں صرف کاروبار میں دلچسپی رکھنے والا بدھو ٹائپ، دنیا کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ اس مینیجر سے میں نے جو باتیں کی، جو اس نے سنائی، وہ ساری کی ساری سنانے کی ضرورت نہیں۔ میں اصل بات پر آنا چاہتا ہوں۔ میں مقتول کی دوستی اور دشمنی معلوم کرنے کی کوشش میں تھا۔ کہیں بھی اس کی دشمنی کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ مقتول نے کسی راج مزدور یا کسی کاریگر کو کام سے نہیں ہٹایا تھا۔ اب لالا جی 16 نے سچ بولنا، میں نے کہا۔ میں نے مزدور عورتوں میں 3 نوجوان لڑکیاں دیکھی ہیں سرکار۔ مینیجر نے میری پوری بات سنے بغیر حسب عادت ہاتھ جوڑ کر بھکاریوں کے لہجے میں کہا۔ میں حضور کا مطلب سمجھ گیا ہوں۔ یہ بات بار بار میری زبان پر آتی تھی لیکن میں بولتا نہیں تھا۔ اگر مجھے پردے میں رکھیں تو یہ بات بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ تینوں لڑکیاں آج کام کر رہی ہیں۔ چھوٹے سیٹھ جی مارے گئے تو انہوں نے کام شروع کیا ہے۔ ان کی زندگی میں یہ کام پر صرف آتی تھی، ذرا سا ہاتھ پیر ہلا دیتی تھی اور سارا دن مزدور عورتوں میں گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکی نہا دھو کر آتی اور دوپہر کو چھوٹے سیٹھ یعنی مقتول کے پاس اس کے کمرے میں آ جاتی تھی۔ کم سے کم 3 گھنٹے کمرے میں گزارتی تھی۔ چھوٹے سیٹھ کی ٹانگیں دباتی، سارا جسم سہلاتی اور پھر داشتہ والا کام ہوتا تھا۔ لڑکیوں کی باریاں لگی ہوئی تھیں، ہر روز ایک لڑکی۔ یہ لڑکیاں اسی کام کی دہاڑی لیتی تھی۔ مہندر سیٹھ انہیں الگ پیسے بھی دیتا تھا۔ میرا نفسیاتی تجزیہ بالکل صحیح نکلا۔ انسپکٹر ٹنسن بالکل خاموش بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ اسے اطمینان تھا کہ میں صحیح لائن پر چل رہا ہوں۔ اس نے مینیجر کے ساتھ صرف ایک بات کی تھی۔ خیال کرو مینیجر، اس نے کہا، تم ٹھیک بولے گا تو ہم تمہارے ساتھ ٹھیک رہے گا۔ سچ بولو، کسی کو معلوم نہیں ہونے دے گا۔ ان لڑکیوں کے ساتھ ان کے مرد بھی یہاں کام کرتے ہوں گے؟ میں نے مینیجر سے پوچھا۔ ہاں سرکار، اس نے جواب دیا۔ ان کے بھائی یہاں کام کرتے ہیں، ایک کا باپ بھی یہی ہے۔ وہ اپنی لڑکیوں کو روکتے نہیں؟ میں نے پوچھا۔ یا انہیں معلوم ہی نہیں کہ ان کی لڑکیوں سے کیا کام لیا جا رہا ہے؟ آپ انہیں کیا سمجھتے ہیں سرکار؟ مینیجر نے کہا۔ ان لوگوں نے پیسہ کمانا، یہ ہر کام کر لیتے ہیں۔ ان کے باپ اور بھائی مقتول سیٹھ کو جھک کر سلام کرتے ہیں کہ
وہ ان کی لڑکیوں کو بہت پیسے دیتا ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، میں اس کلاس کو اچھی طرح جانتا تھا، یہ لوگ چھوٹے موٹے جرائم بھی کر لیتے تھے۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ دشمنی کا ایک باعث یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے مینیجر سے کہا کہ باہر جا کر دیکھے کہ سیٹھوں کے وہ گنڈے آ گئے ہوں گے، تو انہیں ہمارے پاس لے آئے۔ مسٹر ملک، مینیجر کے جانے کے بعد انسپیکٹر ٹنسن نے مجھے کہا، میرا خیال ہے ہم یہاں وقت ضائع کر رہے ہیں۔ نہیں، میں نے کہا، اس مینیجر سے ہمیں کچھ کام کی باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ یہ پتہ چل گیا ہے کہ مقتول کا کردار کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ مقتول کسی اور عورت کے چکر میں آ کر قتل ہوا ہے۔ یہ جو 2 گنڈے آ رہے ہیں، ان سے بھی کچھ نہ کچھ معلوم ہو جائے گا۔ وہ آ گئے ہیں سرکار، مینیجر نے اندر آ کر اطلاع دی۔ انہیں اندر بھیج دو، میں نے کہا، باہر بیٹھیں۔ 2 آدمی اندر آئے، ایک کی عمر 40 سال کے لگ بھگ اور دوسرا 30 سال کا ہوگا۔ دونوں نے صاف ستھرے اور قیمتی کپڑے پہن رکھے تھے۔ دونوں کے چہروں پر رونق اور خود اعتمادی تھی۔ دونوں نے ہمیں جھک کر سلام کیا۔ بڑے کے چہرے کا تاثر بدل گیا، وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گیا تھا اور حیران بھی ہو رہا تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو اس کا چہرہ مانوس لگا۔ کیا میں تمہیں جانتا ہوں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہاں صاحب، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ آگرہ میں ملاقات ہوئی تھی، 3 سال سے کچھ اوپر عرصہ ہو گیا۔ اس نے مجھے ڈکیتی کی ایک واردات سنائی۔ یہ اس علاقے کا وارداتیہ تھا اور کرائے کی غنڈہ گردی کا ماہر تھا۔ اس نے بڑی اچھی مخبری اور پھر نشاندہی کی تھی۔ میں نے اس کی رہنمائی سے ملزموں کو پکڑا تھا۔ 2 ملزموں کو سزا ہوئی تھی۔ ایک گینگ کے ایک آدمی نے اسے انتقام لینا چاہا تھا۔ دونوں کی چاقوؤں سے لڑائی ہوئی تھی اور دونوں بری طرح زخمی ہوئے تھے۔ دونوں چاقو زنی کے مجرم تھے۔ دونوں نے تیز دھار ہتھیار سے ایک دوسرے کو زخمی کیا تھا، لیکن میں نے اسے اس طرح بچا لیا تھا کہ دوسرے کو قاتلانہ حملے کا ملزم قرار دے دیا تھا، اور اس کے متعلق میں نے موقف اختیار کیا تھا کہ اس نے اپنے دفاع یعنی حفاظت خود اختیاری میں حملہ آور کو زخمی کیا ہے۔ میں نے کیس ایسا ہی تیار کیا تھا، اسے بچا لیا۔ اس کے دشمن کو 4 سال سزائے قید دلا دی تھی۔ نام ابراہیم تھا اور ابرا کے نام سے مشہور تھا۔ میں تمہارا نام بھول گیا ہوں، میں نے کہا۔ دلی کب آئے ہو؟ نام ابرا ہے صاحب، اس نے جواب دیا۔ ابراہیم، 2-2.5 سال سے دلی میں ہوں۔ یہ دارا ہے، پورا نام دلدار سنگھ ہے، مونا سنگھ ہے۔ کیا کرتے ہو یہاں؟ کوئی اچھا کام تو نہیں کرتا صاحب، اس نے جواب دیا۔ بھاڑے کرائے پر چلتا ہوں، اچھی گزر بسر ہو رہی ہے، اللہ آپ کو ترقی دے، آپ کا احسان یاد ہے۔ وارے بھائی، میں نے اس کے ساتھی سے کہا، تم باہر بیٹھو، آگے آؤ۔ ابرے، ادھر بیٹھ جاؤ۔ میں سگریٹ نہیں پیتا تھا۔ انسپیکٹر ٹنسن کے پیکٹ سے ایک سگریٹ نکال کر ابرے کو دیا۔ یار، تمہارے چھوٹے سیٹ کو کون مار گیا؟ میں نے کہا، اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ کسی سے دشمنی تھی ہی نہیں۔ ذرا ہمارا خیال رکھنا صاحب، ابرے نے کہا، ہماری گواہی نہ ڈال دینا۔ اعتبار قائم رہے تو اچھا ہوتا ہے۔ سیٹ جوگیندر پال ہمارا بہت خیال کرتا ہے۔ ہم نے اس کا رعب و دبدبہ ایسا رکھا ہوا ہے کہ کسی کی جرات نہیں جو اس خاندان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ یہ بالکل صحیح ہے ملک صاحب کہ ان کا کوئی دشمن نہیں، لیکن قتل گھر سے کروایا گیا ہے۔ بیوی نے، آپ سمجھ گئے؟ اس نے کہا، معلوم نہیں آپ نے مہندر کی بیوی کو دیکھا یا نہیں۔ مہندر کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ یہ کوئی جوڑ نہیں تھا، جسم کے لحاظ سے بھی اور مزاج کے لحاظ سے بھی یہ کوئی جوڑ نہیں تھا۔ دارا ان کے گھر کی باتیں مجھ سے زیادہ جانتا ہے، میں اسے بلا لیتا ہوں، سب کچھ بتائے گا۔ وہ باہر گیا اور اپنے ساتھی کو ساتھ لے آیا۔ اسے آگرے کی واردات سنائی اور کہا کہ وہ میرا احسان مند ہے۔ ملک صاحب جو پوچھتے ہیں وہ بتا دینا۔ ابرے نے دارے سے کہا، یہ ہمیں پردے میں رکھیں گے، یہ ملک صاحب میرے بڑے پرانے مہربان ہیں، یہ کرائم برانچ میں ہیں، مہندر کے قتل کی تفتیش کے لیے آئے ہیں۔ پردے نہیں رکھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ دارے نے کہا، ان سیٹوں نے ہمارا کیا بگاڑ لینا ہے؟ ملک صاحب جی، آپ کی بات تو ہم کر نہیں سکتے، پکا شک بتا سکتے ہیں۔ مہندر کی بیوی کو میں نے 2 بار ایک مسلمان کے ساتھ ٹیکسی پر کہیں جاتے دیکھا، بڑا خوبصورت جوان ہے۔ ایک بار وہ فوجی وردی میں تھا۔ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ لیفٹیننٹ ہے، کپتان ہے یا میجر۔ وہ ہے افسر۔ یہ تم کیسے بتا سکتے ہو کہ وہ مسلمان ہے؟ میں نے پوچھا۔ فوجی افسر ہندو یا مسلمان وردی ایک ہی سی ہوتی ہے، یہ اسے میں نے بتایا تھا۔ ابرے نے کہا، ایک بار میں نے مہندر کی بیوی کو اس فوجی افسر کے ساتھ کناٹ پیلس میں دیکھا تھا، میں ان کے پیچھے تھا۔ آپ جانتے ہیں کناٹ پیلس میں ذرا رش ہوتا ہے۔ اس روز یہ جوان فوجی وردی میں تھا، آگے سے اسی جیسے 2 فوجی افسر آ رہے تھے۔ مہندر کی بیوی والا افسر انہیں دیکھ کر رک گیا۔ مہندر کی بیوی آگے نکل گئی۔ اس افسر نے ان دونوں افسروں کو بڑی زور سے السلام علیکم کہا اور ہاتھ ملایا۔ میں آگے نکل گیا۔ یہ مہندر کی شادی سے 10-12 دن پہلے کی بات ہے۔ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ میں نے اسے بہت ہی اچھی طرح دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ان دونوں کو پھر دیکھا، وہ ایک ٹیکسی کے قریب کھڑے تھے۔ میں انہیں نئے بیاہے ہوئے میاں بیوی سمجھ رہا تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ کتنا خوبصورت جوڑا ہے۔ 10-12 دنوں بعد مہندر کی شادی ہوئی تو وہ اپنی دلہن کو یہاں لایا اور اسے گھمایا پھرایا، یہ کام دکھایا جو چل رہا ہے۔ ملک صاحب، میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا جو میں دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے میں نے اس فوجی افسر کے ساتھ دیکھا تھا۔ پھر میں نے کہا کہ بعض انسانوں کی شکلیں آپس میں اتنی زیادہ ملتی ہیں کہ آدمی دھوکے میں آ جاتا ہے، لیکن میرا دل کہتا تھا یہ وہی لڑکی ہے۔ پھر جب ہم نے شادی کے بعد
اس لڑکی کو آزادی سے باہر نکلتے اور گھومتے پھرتے دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی ہے۔ شادی کے بعد دارے نے دوبارہ مجھے بتایا کہ اس نے مہندر کی بیوی کو ایک بڑے خوبصورت اور جوان فوجی افسر کے ساتھ دیکھا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہے۔ دارا کہنے لگا کہ سیٹھ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ رہنے دو یار، یہ بڑے لوگ ہیں، یہ الٹا ہم پر الزام دھر دیں گے کہ ہم ان کی لڑکی کو بدنام کر رہے ہیں، یہ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ تم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ یہ میاں بیوی آپس میں کس طرح رہتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ میں بتا سکتا ہوں، دارے نے کہا، میں مسلمان نہیں، سکھ ہوں۔ چونکہ میں نے داڑھی نہیں رکھی اور کیس یعنی کہ سر کے بال بھی نہیں، اس لیے یہ لوگ مجھے ہندو سمجھتے ہیں۔ میرا ان کے گھر آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ان کے 2 نوکر میرے یار ہیں، کچھ تو میں نے خود دیکھا ہے اور زیادہ باتیں نوکروں نے بتائی ہیں۔ مہندر اپنی بیوی کا غلام بنا ہوا تھا، بیوی اس پر اپنا حکم چلاتی تھی۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ وہ مہندر کو ماں باپ سے الگ کر کے لے گئی۔ اتنی ہوشیار لڑکی ہے کہ اس نے مہندر کے ماں باپ اور اس گھر کے ہر فرد کے ساتھ تعلق اتنا پیارا رکھا کہ ہر کوئی اس کی تعریف کرتا تھا۔ میں نے انسپکٹر ٹنسن سے کہا کہ مقتول کی بیوی اسے اس فلیٹ میں صرف اس مقصد کے لیے لے آئی تھی کہ اس فوجی افسر سے ملنے میں سہولت رہے۔ مقتول تو صبح کا گیا ہوا شام کے بعد واپس آتا تھا، اس کے سوا اس کا اور کوئی مقصد ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ٹنسن نے کہا، اس فلیٹ میں رہنے والے ان کے پڑوسیوں سے معلوم کیا جا سکتا ہے، اس کی نوکرانی بھی ہے، اسے ڈرا دھمکا کر پوچھیں گے۔ اب اس لڑکی نے غائب ہونا ہے، میں نے کہا، اور اس آرمی افسر کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ ہم نے یہ بات انگریزی میں کی تھی تاکہ ابرا اور دارا نہ سمجھ سکیں۔ ان دونوں نے ہمیں راستے پر ڈال دیا تھا۔ ان سے میں نے چند اور ضروری باتیں پوچھی۔ مہندر بھی کوئی آدمی تھا ملک صاحب؟ خدا نے اتنی خوبصورت بیوی دی اور یہ سیٹھ صاحب اس کمرے میں مزدور لڑکیوں کے ساتھ جھک مار رہے ہیں۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ وہ چاہیں تو CIA میں انفارمر یعنی مخبر بن جائیں، میں انہیں بہت معاوضہ دلاؤں گا، سیٹھ کا کام بھی جاری رکھیں۔ انہوں نے حامی بھر لی۔ انسپکٹر ٹنسن نے انہیں کہا کہ اس کیس میں انہوں نے ہماری جو مدد کی ہے اس کا انہیں انعام ملے گا اور 2-3 دنوں میں مل جائے گا۔ اب ہمیں وہاں مزید رکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مینیجر کو میں نے اندر بلا لیا اور ان تینوں سے کہا کہ جوگندر پال یہاں آئے تو اسے یہ بتا دے کہ ہم یہاں آئے تھے اور گھوم پھر کر یہ کمرہ دے کر چلے گئے تھے، یہ نہ بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا باتیں ہوئی ہیں۔ ہم واپس آ گئے۔ اب ہمارے ذہن سے بوجھ کم ہو گیا تھا۔ ہم نے 3 افراد کو اپنے ہیڈ کوارٹر میں بلانے کا پروگرام بنا لیا۔ ان میں سب سے زیادہ اہم مقتول کی بیوی کی نوکرانی تھی جو اس کے ساتھ فلیٹ میں رہتی تھی۔ ہم جب وہاں گئے تو چائے کی ٹرے وہی لائی اور ہمارے سامنے رکھ دی۔ میں نے اسے پولیس کی نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کی عمر کم و بیش 40 سال تھی۔ اس کا رنگ گندمی اور نقش تیکھے تھے۔ اس کی آنکھوں میں کوئی خاص بات تھی۔ صاف محسوس ہوتا تھا کہ یہ آنکھیں اپنے اندر کوئی ایسا تاثر یا اثر رکھتی ہیں کہ کوئی عام سا آدمی ان آنکھوں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ متصر یہ کہ یہ عورت عام گھریلو نوکرانیوں سے بالکل مختلف تھی اور یہ قابل تعریف کردار کی عورت نہیں تھی۔ میں نے باہر آ کر انسپکٹر ٹنسن سے کہا تھا کہ یہ نوکرانی شاید کسی وقت ہمارے کام آئے۔ اس کی آنکھوں میں کچھ راز ہیں۔ باقی جن 2 افراد کو بلانا تھا وہ مقتول کی بیوی کے پڑوسی تھے، ایک دائیں طرف کے گھر والا اور ایک بائیں طرف رہنے والا۔ تینوں کو ایک ہی بار نہیں بلائیں گے، انسپکٹر ٹنسن نے کہا، پہلے نوکرانی کو بلائیں گے، اگر اس نے راز اگل دیا تو پڑوسیوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہم نے اسی دن کے پچھلے پیر اپنی برانچ کے ایک ASI کو تحریری سمن دے کر بھیج دیا کہ اس نوکرانی کو ساتھ لے آئے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ نوکرانی 4 بجے سے کچھ پہلے آ گئی۔ ASI نے بتایا کہ مقتول کی بیوہ کو بتایا کہ اس کی نوکرانی کو اپنے ساتھ تفتیش کے لیے لے جانا ہے تو یک لخت اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ کر آنکھیں سفید ہو گئیں۔ آپ اتنی زیادہ نروس کیوں ہو گئی ہیں؟ ASI نے اسے کہا۔ اسے کچھ باتیں پوچھنی ہیں، پھر میں اسے خود یہاں چھوڑ جاؤں گا۔ آپ کو ذرا سا بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس کی پریشانی کا کوئی خیال نہیں تھا۔ یہ تو ڈپلومیسی تھی کہ ASI اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ پولیس جس کسی کو بھی شامل تفتیش کرتی ہے اس کے گھر والے پریشان ہوتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، رشوت بھی پیش کرتے ہیں کہ ان کے آدمی کو تھانے نہ بلایا جائے۔ نوکرانی آئی۔ انسپکٹر ٹنسن نے مجھے کہا کہ میں اکیلا اسے پوچھ گچھ کروں کیونکہ انگریز افسر کی موجودگی میں یہ عورت گھبرائے گی۔ اللہ کا کرم ہے کہ میری ساکھ ایسی بن گئی تھی کہ انگریز افسر مجھ پر بھروسہ کرتے اور میری رائے اور میرے فیصلوں کو مانتے تھے۔ میں نوکرانی کو تفتیش کے کمرے میں لے گیا اور کرسی پر بٹھا دیا۔ اس نے اپنا نام رانی بتایا اور میرے اس سوال کے جواب میں کہ وہ کب سے ان لوگوں کے ہاں ملازمہ ہے، بڑی اہم بات بتائی کہ وہ مقتول کے گھر کی نوکرانی نہیں بلکہ وہ کمل یعنی مقتول کی بیوہ کے میکے گھر میں اس وقت سے نوکری کر رہی ہے جب کمل 14-15 سال کی تھی۔ کمل کی شادی ہوئی تو کمل اپنے خاوند کے ساتھ فلیٹ میں آ گئی۔ یہاں آتے ہی اس نے اپنے مائکے گھر سے اس نوکرانی کو بلا لیا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ تمہارے ساتھ کمل کا بہت پیار تھا؟ یہ چھوٹی سی تھی جب میں اس گھر میں آئی تھی، اس نے جواب دیا۔ یہ میرے دل کو بڑی اچھی لگتی تھی، اس کے دل میں میرا پیار پیدا ہو گیا۔ دیکھو رانی، میں نے کہا، گھبرانا نہیں اور یہاں اپنے آپ کو نوکرانی نہ سمجھنا، ہم تمہاری عزت کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر جھوٹ بولو گی تو یا کوئی بات چھپا لو گی تو یہ بات ہمیں دوسروں سے معلوم ہو جائے گی۔ ہم کل تمہارے مالکوں کے گھر گئے تھے، کمل کے بھائی نے ہمیں بہت سی باتیں بتائی ہیں، کچھ باتیں تمہارے پڑوسیوں سے معلوم ہوئی ہیں۔ اگر تم کوئی بات چھپا کر رکھو گی
तो फिर तुम्हें यहाँ से हम जाने नहीं देंगे। पुलिस के आगे झूठ बोलना जुर्म है जिसकी सजा मिलती है। तुम नौकरानी हो, गरीब औरत हो, इन अमीर लोगों के मामलों में ना पड़ना। मैं तुम्हारे मालकों को पता नहीं चलने दूंगा कि तुमने हमें क्या बताया। इस तरह मैंने उसे बड़े प्यारे अंदाज में डराया और चंद ऐसी बातें की जिनसे उसे फूंक मिली और उसके चेहरे का खिंचाव कम हो गया। मैंने अपने शक के मुताबिक हवा में तीर चलाया। हमें ये मालूम हो चुका है कि तुम्हारी मालका कमल की दोस्ती एक मुसलमान के साथ है। मैंने कहा वो फौजी अफसर है और कभी कभी वो फ्लैट में भी कमल के पास आया करता है। अगर आप तुम अपनी मालकन पर पर्दा डालने के लिए कहोगी कि नहीं ये गलत है तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। हम जानते हैं ये बात सच है, फिर ये होगा कि हम तुम्हें झूठ बोलने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेंगे। मैं इतने बड़े अफसरों के आगे झूठ क्यों बोलूंगी महाराज, उसने मरऊब आवाज में कहा। एक रस करूंगी। हामिद को बड़ा तेज बुखार यानी टाइफाइड हुआ था। उससे उसका दायां बाजू अकड़ गया था। वो घर में बच्चों की देखभाल के सिवा और कोई काम नहीं कर सकता। कमल देवी की मेहरबानी है कि मैं माजूर हामिद और 3 बच्चों का पेट पाल रही हूँ। अगर कमल को पता चल जाए कि मैंने उसका भेद खोल दिया है तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा। ना आपका हुक्म टाल सकती हूँ ना अपनी मालकिन का। उसका हुक्म है कि उसकी कोई बात किसी को ना बताई जाए। नौकरों और मज़ारों की ये बहुत बड़ी मजबूरी होती है कि वो अपने आकाओं को नाराज़ करने का खतरा मोल नहीं ले सकते, लेकिन ये बदकिस्मत लोग जब पुलिस के हाथों में आ जाते हैं तो उन पर नज़र जैसी कैफियत तारी हो जाती है। उन्हें मौत नजर आती है मगर भाग नहीं सकते। तफ्तीश करने वाले अफसर को एक इंसान की हैसियत से उनके साथ हमदर्दी होती है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी ऐसी होती है जिसे वो इंसानी हमदर्दी पर कुर्बान नहीं कर सकता। मैं ऐसे नौकरों चाकरों को तसल्लियाँ देनी चाहता था। मेरी कोशिश ये भी होती थी कि उन नौकरों और मज़ारों को पर्दे में ही रखूं, क्योंकि उनके आका उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करते थे जो इंतहाई ज़ालिमाना होती थी। कार्रवाइयाँ आज भी होती हैं। राज फाश करने वाले मज़ारे की जवान बेटी गवाह हो जाएगी। गांव में उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। उसके बच्चों को भूख की मार दी जाएगी। ये नौकरानी जो मेरे सामने बैठी थी कोई सादा तबीयत की बुद्धू औरत नहीं थी। उसका चेहरा, आंखें और उसका अंदाज बता रहा था कि ज़हनी तौर पर जिंदा बेदार और हाजिर दिमाग है। अगर उसे अपने असर में ले लिया जाए तो समझो कानून का खजाना हाथ आ गया। मैंने उसे अपने मखसूस पुरअसर अंदाज से यकीन दिलाया कि उसकी मालकिन को पता नहीं चलेगा। आपको ठीक बताया गया, उसने कहा। मैं आपको सारी बात बता देती हूँ। मैं तो कवल की नौकरानी हूँ लेकिन उसकी राजदार हूँ। यही वजह है कि उसने मुझे अपने साथ रखा हुआ है। ये जब कॉलेज पढ़ती थी तो भी मैं इसकी राजदार थी। मैं आपको ये बता दूं कि राज सिर्फ इतना सा है कि इसकी दोस्ती एक मुसलमान फौजी ऑफिसर के साथ है जो शादी से पहले की है। ये भी बता देती हूँ कि इनकी दोस्ती नाजायज़ ताल्लुकात वाली है। मैं ये नहीं बता सकती कि शादी से पहले भी उनके ताल्लुकात जिस्मानी थे या नहीं। ये यकीन से कहती हूँ कि शादी के बाद उनके ताल्लुकात मियाँ बीवी वाले हो गए थे। मैंने उससे कुछ बातें पूछी जो उसने साफ साफ बता दी। उसने एक अजीब बात सुनाई। शादी के बाद कमल अपने खामिद को उसके घर वालों से अलग करके ले आई थी। ये फ्लैट कमल के भाई ने उसे किराए पर ले दिया था। कमल ने फ्लैट में आते ही इस नौकरानी को अपने वालिदैन के घर से बुलाकर अपने पास रख लिया था। कमल का हामिद सुबह घर से निकलता और रात को वापस आता था। फ्लैट में आने के 1 हफ्ते बाद मकतूल को कारोबार के सिलसिले में लाहौर जाना पड़ा। वो दोपहर की रेलगाड़ी से गया। कमल नौकरानी को बताकर कहीं चली गई। 1.5-2 घंटे बाद वापस आई और नौकरानी को बताया कि आज शाम का खाना वो होटल में जफर के साथ खाएगी और जफर रात यहीं रहेगा। जफर उसके आशना फौजी अफसर का नाम था। कमल ने नौकरानी से कहा कि वो बेडरूम को बहुत अच्छी तरह साफ करे और शाम को कनाट पैलेस से गुलाब और मोतिये के फूलों के 6 हार लाकर बेडरूम में रख दे। सूरज गुरूब होने के कोई 1 घंटा बाद कमल ने खास तौर पर बनाव सिंगार किया। वो कपड़े पहने जिनमें वो दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई थी। तुम खाना खा लेना रानी, उसने नौकरानी से कहा। उधर से यानी ससुराल से कोई आ जाए तो कहना कि कमल की 2 पुरानी क्लास फेलो आ गई थी और वो उसे ज़बरदस्ती पिक्चर देखने के लिए ले गई हैं। उन्हें चलता करना। वापसी पर जफर मेरे साथ होगा। अगर घर में कोई हुआ तो तुम बाहर बरामदे में रहना। कमल ने उसे अपनी वापसी का अंदाजन वक्त बताया। कमल 1.5-2 घंटों बाद वापस आ गई। जफर उसके साथ था। दोनों बेडरूम में चले गए और शहर के वक्त बाहर निकले। जफर नाश्ता किए बगैर चला गया। कमल उरूसी लिबास में थी। उसने नौकरानी को 25 रुपये इनाम दिया। उसे आज का 500 रुपया कह लें। नौकरानी ने बताया कि अगली रात जफर फिर आया और रात 12 बजे के बाद गया था। फिर महेंद्र पाल आ गया। उसके बाद जफर दिन के वक्त हफ्ते में 1 बार आता और जल्दी ही चला जाता था। वो नौकरानी को हर बार 10 रुपये दे जाता था। कमल बड़ी होशियार लड़की है, नौकरानी ने बताया। उसने अपने ससुराल के बच्चे से लेकर बूढ़े तक को इतना खुश रखा हुआ था कि वो तो उस पर जान छिड़कते थे। हंसने और हंसाने वाली लड़की है। तीसरे चौथे दिन ससुराल वालों के घर चली जाती थी। हामिद के साथ किस तरह रहती थी? मैंने पूछा। खिंची खिंची रहती होगी। नहीं महाराज, नौकरानी ने जवाब दिया। घर की नौकरानी तो मैं हूँ। महेंद्र जी की जो खिदमत मुझे करनी थी वो कमल करती थी। वो शाम को आते तो कमल उनके जूतों के तस्मे खोलने बैठ जाती थी। महेंद्र जी उसे हर रोज़ मना करते थे, लेकिन कमल ज़बरदस्ती उनके तस्मे खोलती थी। वो रात को जितनी भी देर से आते कमल उनके साथ खाना खाती थी, उनके साथ होकर उनके कपड़े तब्दील कराती थी। वो सुबह तैयार होकर निकलते तो कमल उनसे बगलगीर होकर उन्हें रुखसत करती थी।
لیکن رانی، میں نے کہا، میں نے سنا ہے کمل کا حامد تو مٹی کا مادو تھا۔ مہاراج جی، رانی نے جواب دیا، مٹی کا مادو اگر کسی نے بنایا تھا تو اچھا ہی بنایا ہوگا، لیکن مہندر جی کا کیا بتاؤں۔ جس طرح اس کے جسم میں غبارے کی طرح ہوا بھری ہوئی تھی، اسی طرح اس کے دماغ میں بھی ہوا ہی بھری ہوئی تھی۔ ایک شام وہ ذرا جلدی گھر آ گیا۔ کمل کو اطلاع ملی تھی کہ اس کی ماں کو تیز بخار ہے۔ وہ مجھے یہ بتا کر چلی گئی کہ شام کو آ جائے گی۔ اس کے آنے سے پہلے مہندر آ گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ کمل کچھ دیر تک آ جائے گی۔ مہندر نے مجھے ہی کمل سمجھ لیا اور اپنے بازوؤں میں مجھے لے کر گود میں بٹھا لیا۔ پھر مجھے 5 روپے دیے۔ میرا تو خیال ہے کہ کمل اسے نفرت کرتی ہوگی، میں نے کہا۔ یہ گول گپا نفرت کے قابل ہی تھا، نوکرانی نے کہا، لیکن اس کے ساتھ کمل کا جو سلوک اور رویہ تھا وہ آپ کو بتایا ہے۔ اس کے جواب میں مہندر جی کا یہ حال تھا کہ کمل کی پوجا کرتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ تنہائی میں کمل کے پاؤں بھی چاٹتے ہوں گے۔ کمل کے منہ سے بات نکلی اور مہندر جی نے پوری کی۔ وہ تو کمل کا غلام تھا۔ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد کمل نے کہا کہ وہ علیحدہ رہنا چاہتی ہے، تو مہندر جی نے اسے ایک بار بھی نہ کہا کہ ماں باپ سے الگ ہو جانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ انہوں نے اگلے ہی روز کرائے کی رہائش کا بندوبست کر لیا اور اس فلیٹ میں آ گئے۔ اس طرح کچھ اور واقعات اور باتیں سنا کر رانی نے بڑی اچھی طرح واضح کر دیا کہ کمل اپنے خامند کے ساتھ غلامانہ حرکات کر کے اسے الو بناتی رہتی تھی اور خامند صحیح معنوں میں اس کا غلام بن کر اسے خوش رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ یہ تو نوکرانی رانی نے ثابت کر ہی دیا تھا کہ کمل اپنے خامند کے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی۔ اب ایک اور ضروری بات بتاؤ رانی، میں نے پوچھا۔ مہندر رات کو قتل ہوا تھا، اس دن کمل کہیں باہر گئی ہوئی تھی؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ اسے 1 روز پہلے ظفر آیا تھا اور 1 گھنٹہ کمل کے ساتھ گزار کے گیا تھا۔ دوسرے دن مہندر جی صبح اپنے کام پر جانے کے لیے تیار ہو گئے تو کمل نے مجھے بتایا آج دن وہ سسرال میں گزارے گی اور رات ہم دیر سے واپس آئیں گے۔ مہندر جی اسے اپنے گھر چھوڑ گئے۔ مجھے دوسرے دن خبر ملی تھی کہ مہندر جی کو کسی دشمن نے گولی مار دی ہے۔ میں نے گھر کو تالا لگایا اور وہاں چلی گئی۔ کمل کس حالت میں تھی؟ میں نے پوچھا۔ دکھاوے کے آنسو بہاتی ہوگی۔ نہیں مہاراج، اس نے جواب دیا، اس کا رونا دکھاوے کا نہیں تھا۔ ایک دن میں وہ 2 بار بے ہوش ہوئی۔ اس کے دانت بڑی مشکل سے اکھاڑے گئے تھے، دانتوں کے درمیان 2 چھوٹے چمچ پھنسا دیے گئے تھے۔ اسے ہوش آتی تھی تو اپنے بال نوچتی اور اپنے منہ پر زور زور سے 2 ہتھڑ مارتی تھی۔ اس کا چہرہ گہرا لال ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر کو بلا کر انجیکشن دیا گیا تو اس کی حالت ذرا سی سنبھل گئی۔ اس نے تفصیل سے سنایا کہ کمل کی حالت اتنی زیادہ بگڑ گئی کہ ڈاکٹر 1 دن اور 1 رات ان کے گھر میں رہا۔ میں نے سوچا کہ یہ نگرانی اگر مبالغہ نہیں کر رہی تو یہ ایکٹنگ نہیں تھی۔ ایکٹنگ کی ایک حد ہوتی ہے، وہ ابھی تک سنبھلی نہیں۔ رانی نے کہا، پہلے والی حالت نہیں، اس نے تو رو رو کر بے ہوش ہونا ہی ہے۔ مہاراج، اس کا یہ خامند اچھا تھا، برا تھا، چاہے بہت ہی برا تھا۔ کمل کو اب ساری عمر دوسرا خامند نہیں مل سکتا۔ اس کی زندگی اس طرح اندھیر ہو گئی ہے کہ وہ دھتکاری گئی ہے، عورتیں اسے دور ہٹ گئی ہیں۔ اس نے تمام زیور اتار پھینک کر اب نہایت معمولی قسم کے کپڑے پہنتی ہے۔ اسے تو اپنے گھر سے بھی پیار نہیں مل سکتا۔ یہ خوش قسمت ہے کہ اس کے بھائی سدھیر جی کے دل میں اس کا اتنا پیار ہے کہ انہوں نے اسے کہا کہ اسی فلیٹ میں رہو اور وہ کرایہ دیتا رہے گا۔ ظفر آیا ہوگا، میں نے کہا۔ کمل جی مہندر جی کے مرنے کے تیسرے روز فلیٹ میں آ گئی تھی، رانی نے بتایا۔ اس کے 2-3 دن بعد ظفر آیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سدھیر جی صبح اپنے کاروبار پر چلے جاتے ہیں اور شام کو آتے ہیں۔ اس کے بعد ظفر دوبارہ آیا تھا۔ ان کی آپس کی باتیں تم نے نہیں سنی؟ نہیں مہاراج جی، رانی نے جواب دیا۔ وہ دونوں بیڈ روم میں بیٹھتے ہیں اور دروازہ اندر سے بند کر لیتے ہیں۔ میری ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ پہرا دوں، کوئی آ جائے تو انہیں اطلاع دوں۔ فلیٹ کے پیچھے لوہے کی گول سیڑھی ہے، ظفر ادھر سے آسانی سے بھاگ سکتا ہے، لیکن ابھی تک ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آ گیا ہو۔ آنا بھی کس نے ہے؟ کمل کی بڑی گہری سہیلیاں بھی نہیں آتی۔ اب ایک ایسی بات پوچھوں گا جو تم نہیں بتاؤ گی۔ جہاں تم نے کوئی راز چھپا نہیں رہنے دیا وہاں یہ راز بھی دے دو۔ تم عقل والی عورت ہو، کیا تم نے یہ نہیں سوچا کہ کمل نے اپنے خامند کو ظفر کے ہاتھوں مروایا ہوگا اور کچھ وقت گزارنے کے بعد وہ ظفر کے ساتھ غائب ہو کر مسلمان ہو جائے گی، اس کے ساتھ شادی کر لے گی؟ تم کمل کی رازدار ہو، میرا خیال ہے اس نے تمہیں یہ راز بھی دیا ہوگا۔ نہیں مہاراج، اس نے جواب دیا، کمل نے مجھے ایسا کوئی راز نہیں دیا۔ میں نے خود بہت سوچا کہ کمل کو کس نے بیوہ کیا ہے۔ گھوم پھر کر خیال یہیں پر آ کر رک جاتا ہے کہ کمل نے قتل کروایا اور ظفر نے قتل کیا ہے۔ پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ کمل نے اگر ظفر کے ساتھ ہی شادی کرنی تھی تو شادی سے پہلے اس کے ساتھ بھاگ جاتی۔ شادی کر کے حامد کو قتل کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن مہاراج، کبھی یہ شک بھی ہوتا ہے کہ ظفر قاتل نہیں اور کمل اپنے خامد کو قتل نہیں کروانا چاہتی تھی۔ مجھے اس کا رونا، بے ہوش ہو جانا، اپنے بال و چہرہ نوچنا یاد آتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ کمل اپنے خامد کو زندہ رکھنا چاہتی تھی۔ ایک اور بات ہے مہاراج، بچی میں بھی نہیں، دنیا کو آنکھیں کھول کر دیکھا ہے، لیکن اب زیادہ عقل و تجربے والے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، مہندر جی کے مرنے کے بعد ظفر کمل کے پاس آتا رہا اور وہ بیڈ روم میں بیٹھے رہتے تھے۔ ہر بار 2 گھنٹے تو ضرور بیٹھتے تھے، پھر کمل دروازے تک اس کے ساتھ جاتی تھی۔ 3-4 دن پہلے، یعنی جس دن آپ ہمارے گھر آئے ہیں اس سے 2 دن پہلے ظفر دن کے وقت آیا اور پہلے کی طرح کمل کے ساتھ بیڈ روم میں چلا گیا۔ کمل کی ذہنی حالت بہتر ہو گئی تھی۔
میں ڈرائنگ روم میں قالین پر صفائی والی مشین پھیر رہی تھی۔ کمل اور ظفر کو بیڈ روم میں گئے ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اس کمرے سے کمل کی بڑی اونچی اونچی آوازیں آنے لگی۔ وہ غصے میں بول رہی تھی۔ بیڈ روم کا دروازہ کھلا تو کمل غصے کی حالت میں کہہ رہی تھی، نکل جا یہاں سے، میں پھر کبھی تمہاری صورت نہ دیکھوں۔ ظفر کہہ رہا تھا، ذرا ہوش میں آؤ کمل، لیکن کمل اس کی سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے کہا، اگر تو یہاں سے نہ نکلا تو میں پولیس کو بلا لوں گی۔ تجھے کس نے کہا تھا کہ مجھے بیوہ کر دے؟ اس نے ظفر کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور دروازہ بند کر کے اتنا روئی کہ اس کی ہچکی بند گئی۔ بیڈ روم میں پلنگ پر اونتے منہ لیٹی اور بچوں کی طرح روتی چلی گئی۔ میں نے اسے بہلانے کی کوشش کی، وہ اور زیادہ رونے لگی۔ وجہ پوچھی لیکن اس نے جیسے میری بات ہی نہ سنی۔ اس کی حالت بگڑتی ہی گئی۔ شام کو اس کے بھائی سدھیر جی آئے تو اس کی یہ حالت دیکھ کر ڈاکٹر کو لے آئے۔ ڈاکٹر نے انجیکشن تو نہیں دیا، دوائیاں دی تھیں۔ اب کمل یہ دوائیاں لیتی ہے اور زیادہ وقت سوئی رہتی ہے۔ کل بھی ڈاکٹر آیا تھا، کمل کے ساتھ بند کمرے میں بہت دیر بیٹھا رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دیکھا کمل کی حالت بہتر ہو گئی تھی۔ رانی نے ہمارا کام کر دیا تھا۔ انسپکٹر ٹنسن دوسرے کمرے میں بیٹھا تھا۔ میں نے اسے جا کر تفصیل سے سنایا کہ اس کی نوکرانی نے کیا بیان دیا ہے اور میں نے اس سے کیا کچھ اگلوا لیا ہے۔ ٹنسن اتنا خوش ہوا کہ اس نے جیب سے 10 روپے نکالے اور کہا کہ اسے دے دو، ہم محکمے سے وصول کر لیں گے۔ میں نے رانی کے پاس آ کر اسے 10 روپے دیے اور اچھی طرح سمجھا دیا کہ کمل اس کے بھائی کو نہ بتائے کہ اس نے ہمیں کیا بتایا ہے، بلکہ یہ کہے کہ 2 گھنٹے تو انتظار میں باہر بٹھائے رکھا، پھر اندر بلا کر صرف 10 منٹ کی گھر کی 2-3 باتیں پوچھی اور 10 روپے خرچہ دے کر واپس بھیج دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ٹنسن کے ساتھ صلاح مشورہ کیا۔ اب کمل کے پڑوسیوں کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اب اس ڈاکٹر سے ملنا ضروری ہو گیا تھا جو کمل کا علاج کر رہا تھا۔ رانی نے بتایا تھا کہ حامد کے قتل پر کمل کی ذہنی حالت بہت بری تھی، پھر سنبھل گئی تھی۔ پھر ظفر کے ساتھ اس کی کوئی گڑبڑ ہوئی تو اس کی ذہنی حالت پھر اتنی بگڑ گئی کہ ڈاکٹر کو بلانا پڑا۔ ہم جب کمل کے گھر گئے تھے تو میں نے اس کے بھائی سے اس ڈاکٹر کا ایڈریس لے لیا تھا۔ میں اور ٹنسن اسی روز اس کے کلینک کے وقت کلینک میں جا پہنچے اور اپنا تعارف کرایا۔ وہ تقریباً 50 برس کا آدمی تھا، دماغی امراض کا ڈاکٹر تھا، ایک سرکاری اسپتال میں ملازمت بھی کرتا تھا۔ وہ ہندو تھا۔ اس وقت کے ڈاکٹروں کے متعلق کچھ بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج کے ڈاکٹر علاج معالجہ نہیں کاروبار کرتے ہیں، اس وقت کے ڈاکٹر صحیح معنوں میں مسیحا تھے۔ ان کے دلوں میں انسانی ہمدردی تھی اور اپنے پیشے کے تقدس کا خیال رکھتے تھے۔ آج کل دماغی امراض کے ڈاکٹر مریض سے صرف اتنا سنتے ہیں کہ اسے کوئی ذہنی تکلیف ہے، یہ نہیں پوچھتے کہ اس تکلیف کا باعث کیا ہے، ذرا سی بھی تحقیقات نہیں کرتے اور ذہنی سکون کی گولیاں ٹرینکولائزر دے دیتے ہیں۔ ہمارے وقتوں کے ذہنی امراض کے ڈاکٹروں کا انداز کچھ اور ہوتا تھا، پولیس کی طرح بیماری کی بڑی محنت سے تفتیش کرتے تھے۔ ذہنی سکون کی گولیاں تو کسی ایسے ذہنی مریض کو دیتے تھے جو بے قابو ہو جاتا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس دور میں ذہنی مریض بہت ہی کم ہوتے تھے۔ ڈپریشن کے نام سے بھی کوئی واقف نہیں تھا۔ آج کل تو ہر تیسرا آدمی ڈپریشن کا مریض ہے۔ عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہے، ڈاکٹروں کی چاندی ہے۔ ہم اس ہندو ڈاکٹر کے پاس گئے اور مقتول کی بیوہ کا حوالہ دیا۔ یہ تو اسے معلوم تھا کہ کمل کا حامد قتل ہو گیا ہے۔ پہلے دن کمل بے ہوش ہوئی تو اسی ڈاکٹر نے وہاں جا کر اسے انجیکشن دیا تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ کمل پر صدمے کا اثر تھا۔ اتنا تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ صدمے کا اثر ہے۔ انسپکٹر ٹنسن نے کہا، ہم قاتل کی تلاش میں ہیں، ہمیں شک ہے کہ آپ کی مریضہ کو معلوم ہے کہ قاتل کون ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر کے ہونٹوں پر تبسم آیا اور وہ سوچ میں پڑ گیا۔ کل پرسوں کمل کے ساتھ آپ کی بڑی لمبی گفتگو ہوئی ہے، میں نے کہا۔ اس کے بعد وہ ہنسی بہتر ہو گئی تھی۔ میں نے اسے ہندو سمجھتے ہوئے کہا، ہمیں یہ شک ہے کہ قاتل مسلمان ہے، اس قاتل کو زیادہ آزاد نہیں رہنا چاہیے۔ مجھے معلوم تھا کہ مسلمان کا لفظ سن کر ہی یہ ہندو بچھو کی طرح ڈنک کھڑا کر لے گا۔ مریضہ کے ضمیر پر جرم کا بوجھ ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ میں نے خود اس سے پوچھا تھا۔ حامد کی موت کا صدمہ تو ہے ہی، ہندو عورت کے لیے یہ صدمہ دوہرا ہوتا ہے، وہ اس طرح کہ اسے ساری عمر بیوہ رہنا ہوتا ہے۔ لیکن اس مریضہ کو میں نے کلیدہ تو پتا چلا کہ یہ کوئی ایسا کام کر بیٹھی ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا آپ نے محسوس نہیں کیا کہ اس نے اپنے خامد کو قتل کروایا؟ انسپکٹر ٹنسن نے کہا، آپ تجربے کار سائیکالوجسٹ ہیں اور ایک ذمہ دار ڈاکٹر ہیں، مجھے آپ سے صرف یہ توقع ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ میں تعاون سے انکار نہیں کر رہا، اس نے کہا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو کس طرح سمجھاؤں کہ مریضہ کی ذہنی کیفیت کیا ہے۔ یہ انسانی فطرت کا عجیب سا مظاہرہ ہے جو بہت کم دیکھنے میں آتا ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ بہت کم لوگ اپنی اس قسم کی ذہنی حالت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس نے ڈاکٹری زبان میں بڑی لمبی بات کی۔ میں یہ سارا تجزیہ یا تشخیص پیش نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ یہ مریضہ اپنے خامد کی موت اور اپنے آشنا کے درمیان اس طرح پس رہی ہے جیسے چکی کے 2 پتھروں میں دانہ آ جاتا ہے۔ وہ دونوں کو زندہ دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس کے آشنا نے اس کے حامد کو درمیان سے اٹھا دیا۔ اس سے اس کی ذہنی حالت پاگل پن تک جا پہنچی۔ کیا اس نے بتایا کہ اس کا آشنا کون ہے؟ نہیں، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا بھی نہیں۔ یہ بھی خیال رکھیں کہ کوئی انسان اس طرح اقبال جرم نہیں کیا کرتا۔ یہ اس دوائی کا اثر تھا جو میں نے اسے دی تھی۔ کیا آپ ہماری مدد کریں گے؟ میں نے کہا، یہ دوائی اسے پھر دیں۔ میرا خیال ہے ہمیں اس دوائی کی ضرورت نہیں ہوگی، ڈاکٹر نے کہا۔ آپ اس کے پاس چلے جائیں۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ اکیلے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ برٹش آفیسر کے ساتھ شاید بے تکلف نہ ہو، اگر آپ کے ساتھ بات نہ کرے تو میں آپ کی مشکل آسان کر دوں گا۔
ڈاکٹر کے ساتھ بڑی لمبی گفتگو ہوئی تھی جس سے رانی کے بیان کی تصدیق ہو گئی۔ میرے لیے یہ بڑا عجیب کیس تھا۔ میں اگلے روز صبح 10 بجے کے قریب کمل کے گھر چلا گیا۔ اس کا بھائی گھر پر نہیں تھا۔ رانی مجھے اندر لے گئی اور ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ میں نے پہلی بار کمل کو دیکھا۔ ہر لحاظ سے خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی کا گہرا تاثر تھا۔ اس کی چال مریضوں جیسی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ پولیس انسپکٹر ہیں؟ اس نے کہا۔ آپ یہاں آئے تھے؟ بھائی نے مجھے جگایا نہیں۔ میں نے ہی آپ کے بھائی کو روک دیا تھا۔ میں نے کہا، ایک تو آپ اتنے بڑے صدمے میں ہیں اور دوسرے میں آپ کو پریشان کرنا شروع کر دوں۔ یہ تو رسمی باتیں تھیں۔ میں بچ بچ کر آہستہ آہستہ اپنے کام کی باتوں کی طرف آنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اس کے ڈاکٹر سے ملایا ہوں اور ڈاکٹر نے مجھے خاص طور پر اس کے پاس بھیجا ہے۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ میں نے پولیس سروس میں بعض ایسے پیشہ ور مجرموں سے اقبالی بیان صرف زبان کا جادو چلا کر لے لیے تھے جن کے متعلق مشہور تھا کہ ان کی ہڈیاں توڑو تو بھی نہیں بولتے۔ میں نے ان کے جسموں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، لیکن اس لڑکی سے راز کی بات اگلوانا مجھے ناممکن نظر آ رہا تھا۔ میں وہ ساری باتیں نہیں لکھ سکتا جو میں نے اس کے ساتھ کی تھی۔ بہت لمبی گفتگو تھی۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ میرے انداز میں ہمدردی تھی، اپنائیت اور بے تکلفی تھی۔ بہرحال یہ میرے لیے بڑا ہی سخت امتحان تھا۔ اس کی ذہنی حالت بہت ہی کمزور ہو چکی تھی۔ میں نے جب اس کی اس کمزوری کو بھانپ لیا تو میں نے پیار پیار میں سیدھی باتیں شروع کر دی۔ مثلاً میں نے ایک بات یہ کہی، اس میں ذرا سا بھی شبہ نہیں رہا کہ آپ قاتل کو جانتی ہیں۔ قاتل کو جاننا پولیس سے چھپائے رکھنا جرم ہے۔ آپ کو اس جرم میں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ مجھے مشورہ دینے والا کوئی نہیں۔ اس نے کہا، میرا دماغ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ مجھے بتاؤ کمل۔ میں نے کہا، بھول جاؤ کہ میں پولیس آفیسر ہوں۔ مجھے اپنا ہمدرد ہندوستانی سمجھو، اپنے آپ کو نہ جلاؤ، بتا دو۔ ایک بات یاد رکھو کمل، یہ مشہور ہوتا چلا جا رہا ہے کہ کمل نے اپنے خاوند کو خود مروایا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ مسلمان ہے اور وہ آرمی افسر ہے۔ اس نے چونک کر میرے منہ پر نظریں گاڑ دی۔ یہ بھی مشہور ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ تم اس سے شادی کر لو گی، اس لیے تم نے اپنے خاوند کو اس کے ہاتھوں مروایا ہے۔ میں نے نہیں، وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ اس کا نام ظفر ہے نا؟ میں نے کہا۔ ہاں، اس نے جواب دیا، ظفر وہ کیپٹن ہے۔ میں اسے گرفتار کرانا چاہتی ہوں۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میں اس کے سوا اور کوئی رائے نہیں دیکھ سکتا تھا کہ یہ لڑکی دماغی توازن کھو بیٹھی ہے۔ میں آج بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ ان دوائیوں کے اثرات تھے جو ڈاکٹر اسے دے رہا تھا۔ شعوری طور پر وہ بیدار نہیں تھی، اس کا ذہن لاشعور بیدار تھا۔ گناہ اور گناہوں کے اعتراف ذہن لاشعور میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ کوئی نشہ جب شعور کو سلا دیتا ہے تو انسان کا ذہن لاشعور اپنے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ جب ہوش میں آتا ہے، یعنی جب اس کا شعوری ذہن بیدار ہوتا ہے، تو اسے بالکل یاد نہیں رہتا کہ وہ نشے میں کیا باتیں کرتا رہا ہے۔ کمل نے اپنی اور ظفر کی محبت کا قصہ شروع کر دیا۔ اس وقت وہ کالج میں 3rd ایئر میں پڑھتی تھی، ظفر 4th ایئر میں تھا۔ کالج ایک ہی تھا، وہیں ان کی محبت شروع ہوئی تھی اور یہ محبت پاک نہیں تھی۔ ظفر نے BA پاس کیا تو اسے فوج میں کمیشن مل گئی۔ یہاں میں یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جنگ عظیم میں انگریزوں کو روپے پیسے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے وار فنڈ کا اجرا کیا تھا۔ ہندوستان کے جاگیرداروں، ہندو سیٹھوں اور بڑے ٹھیکیداروں نے اتنا زیادہ چندہ دیا تھا کہ انگریز حیران رہ گئے تھے۔ پھر یوں ہونے لگا کہ کسی سیٹھ وغیرہ نے اس درخواست کے ساتھ 30-40 ہزار روپیہ چندہ دیا کہ اس کے بیٹے کو فوج میں کمیشن دیا جائے۔ اس طرح انڈین آرمی میں افسروں کی یہ نسل شامل ہوگی جسے عام زبان میں وار فنڈ لیفٹین کہتے تھے۔ انہیں چند مہینوں کی ٹریننگ دے کر یونٹوں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ بعض باپ مزید چندہ دے کر بیٹے کو کسی ہیڈ کوارٹر میں بھجوا دیتے تھے جہاں محاذ پر جانے کا امکان نہیں ہوتا تھا۔ ظفر اسی نسل کا کیپٹن تھا۔ اس کا باپ دلی کے نواں کا رہنے والا جاگیردار تھا۔ اس نے سپلائی کور کے ہیڈ کوارٹر میں ظفر کی پوسٹنگ کروا لی تھی۔ اس طرح ظفر اور کمل کی ملاقاتیں پھر سے شروع ہو گئیں۔ کمل کو وہ کہتا رہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ مسلمان ہو جائے۔ کمل اسے وعدے پر ٹالتی رہتی تھی۔ پھر کمل کی شادی ہو گئی۔ سننے والے شاید یہ یقین نہ کریں، لیکن کمل کا اپنا بیان تھا کہ شادی کے بعد کمل نے اپنے خاوند کو صرف اس لیے اس کے ماں باپ سے الگ کر لیا تھا کہ ظفر کے ساتھ ملنے ملانے کا سلسلہ جاری رہے۔ کمل کی نوکرانی نے مجھے سنایا تھا کہ فلیٹ میں آتے ہی کمل نے ظفر کو رات کو بلایا تھا۔ کمل کا خاوند 2-3 دنوں کے لیے چلا گیا تھا۔ کمل نے گلاب اور موتی کے ہار منگوائے تھے جو اس نے بیڈ روم میں سجائے تھے۔ اس نے ظفر کے ساتھ اس کمرے میں ہانی مون بنایا تھا اور ظفر سے کہا تھا کہ میرے اصلی خاوند تم ہو۔ ظفر نے کمل سے ضد شروع کر دی کہ وہ اس کے ساتھ بھاگ چلے اور مسلمان ہو کر اسے شادی کر لے۔ کمل نے اسے کہیں کہہ دیا کہ وہ مہندر کے ساتھ شادی کر کے پچھتا رہی ہے، لیکن جب تک یہ زندہ ہے وہ اسے آزاد نہیں ہو سکتی۔ کمل نے مجھے بتایا کہ اس نے ظفر سے کہا تھا کہ وہ بیوی جس کسی کی بھی بنا دی گئی وہ کچھ نہیں کہے گی، لیکن دلی طور پر دوستی ظفر کے ساتھ رکھے گی۔ میرا خیال ہے کمل کی خوبصورتی اور اس کا زندہ دلانہ انداز ایسا طلسماتی تھا کہ ظفر کا اس کے پیچھے پاگل ہو جانا قدرتی امر تھا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ظفر بہت امیر باپ کا بگڑا ہوا بیٹا تھا اور بیوقوف بھی تھا۔ مہندر قتل ہو گیا تو کمل کو ذرا سا بھی شبہ نہ تھا کہ قاتل ظفر ہے۔ قتل کے بعد ظفر اسے 3-4 بار ملا
اور اسے اپنے ساتھ بھاگ چلنے کو اکساتا رہا، لیکن کمل اسے کہتی رہی کہ ابھی غائب ہو گئے تو ہم پر قتل کا الزام لگ جائے گا۔ آخری ملاقات میں ظفر اسے بتا بیٹھا کہ اسی نے اس کے خامد کو قتل کیا۔ یہ سننا تھا کہ کمل بگڑ گئی۔ اس نے ایک بار بھی ظفر سے نہیں کہا تھا کہ وہ مہندر کو قتل کر دے۔ میں اپنے خامد کے ساتھ خوش تھی، کمل نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا۔ وہ میرا غلام بنا ہوا تھا، میرے اشاروں پر ناچتا تھا۔ مجھے ظفر نے بیوہ کر دیا، میں نے ظفر کو گھر سے نکال دیا۔ اب کہیں گے تمہارے سامنے بڑا اچھا راستہ تھا، مسلمان ہو جاتی اور ظفر کے ساتھ شادی کر لیتی، لیکن میرے دل کی آواز کچھ اور تھی، میں نے اس پر عمل کیا۔ یہ تمہارا ذاتی معاملہ کمل، میں نے کہا۔ میں ویسے پوچھ رہا ہوں، کیا ظفر کو سزائے موت یا عمر قید دلوا کر تمہیں خوشی ہوگی؟ نہیں، اس نے کہا، یہ میرے لیے اتنا ہی بڑا صدمہ ہے جتنا اپنے خامد کی موت کا ہے۔ کیا تم کورٹ میں یہ بیان دو گی؟ میں نے پوچھا۔ اگر میں نے کورٹ میں بیان نہ دینا ہوتا تو آپ کو یہ راز کیوں دیتی؟ اس نے جواب دیا، میں کورٹ میں یہی بیان دوں گی۔ اسی روز ہم ظفر کے ہیڈ کوارٹر میں جا پہنچے اور کمانڈیٹ سے ملے۔ وہ انگریز کرنل تھا۔ اسے یہ واردات سنائی تو اس نے بھی کہا کہ عجیب لڑکی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ لڑکی دماغی طور پر صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ کرنل نے کیپٹن ظفر کو اپنے دفتر میں بلا لیا اور ہمارے حوالے کر دیا۔ ہم اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ کیپٹن ظفر، میں نے اسے کہا، تمہارے لیے صرف ایک ہی راستہ رہ گیا کہ اقبال جرم کر لو، ہمارے پاس مکمل شہادت ہے۔ پہلے تو اس نے پسو پیش کی، پھر جب ہم نے اس کے آگے شہادت رکھ دی اور یہ بھی بتایا کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور نے اسے دیکھا تھا اور یہ اسی کو اسے پہچانتا ہے، تو وہ کچھ ڈھیلا پڑ گیا۔ ہم نے ٹیکسی ڈرائیور کو بلا کر ظفر کا چہرہ دکھا دیا تاکہ عدالت میں یہ کہہ سکے کہ اس نے ظفر کو سرکاری موٹر سائیکل پر آتے دیکھا، مقتول پر گولیاں چلاتے بھی دیکھا تھا۔ ظفر چونکہ امیر باپ کا بیٹا تھا، اس لیے وہ سمجھتا تھا کہ دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ اس کی کپتانی بھی خریدا ہوا عہدہ تھا۔ اس کے باپ نے قیمت وار فنڈ کو ادا کی تھی۔ اب ہم نے اس کے آگے قتل کا الزام اور شہادت رکھ دی تو عقل سے اپنی وکالت کرنے کی بجائے اس نے رشوت پیش کی۔ اس نے کہا کہ میں بلینک چیک دستخط کر کے دے دوں گا، جتنی مرضی ہے رقم لکھ لینا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کے خلاف شہادت کمزور تھی، لیکن وہ نہ سمجھ سکا کہ رشوت پیش کرنے کا مطلب ہوتا ہے اقبال جرم۔ ہم نے اسے حوالات میں بند کر دیا اور شہادت اکٹھی کرنے لگے۔ اس کے ہیڈ کوارٹر سے شہادت مل گئی کہ وہ واردات کی رات سرکاری فوجی موٹر سائیکل لے گیا تھا۔ رجسٹر پر اس کے دستخط موجود تھے۔ رجسٹر میں موٹر سائیکل کی واپسی کا وقت بھی درج تھا۔ 38 بور کا ریوالور اس کا اپنا تھا۔ اس کا لائسنس تھا۔ فوج میں ذاتی ہتھیار مثلا ریوالور یا شکاری بندوق اپنے پاس نہیں رکھے جاتے، یہ آرمری میں رکھے جاتے ہیں اور ریکارڈ پر ہوتے ہیں۔ مالک اپنا اسلحہ لے جائے تو رجسٹر پر دستخط کر کے لے جاتا ہے، واپسی پر یہ پھر رجسٹر پر لکھا جاتا ہے۔ ہم نے ریکارڈ دیکھا تو واردات والے دن ظفر اپنا ریوالور لے گیا تھا اور اگلے روز رجسٹر میں واپسی لکھی ہوئی تھی۔ ریکارڈ میں پہلے 24 گولیاں تھی، واپس 22 گولیاں کی گئی۔ ہم نے موٹر سائیکل، ریوالور، گولیاں اور ریکارڈ کی کاپیاں قبضے میں لے لی۔ ہمارے پاس تو بڑے مضبوط اور قیمتی گواہ تھے، ایک تھی کمل اور دوسری اس کی نوکرانی۔ گواہوں کا ہمیں کوئی غم نہیں تھا، اس کا انتظام ہم کر سکتے تھے، اور میں اور انسپکٹر ٹنسن نے ان دونوں عورتوں کو گواہی کے لیے تیار کر لیا اور ہم مقدمہ تیار کرنے میں مصروف ہو گئے۔ کیپٹن ظفر ایک عام ملزم کی حیثیت سے ہماری حوالات میں بند تھا۔ اس کے باپ نے اوپر تک رسائی حاصل کر لی تھی، ہم تک بھی پہنچا۔ اس کے پاس دولت تھی جو وہ ہر کسی کو پیش کرتا پھرتا تھا، لیکن سوائے دھتکار کے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ تقریباً 1 مہینے بعد مقدمہ عدالت میں گیا۔ علاقہ تھانے دار سب انسپکٹر رتن کمار کی گواہی ہوئی، پھر میری اور انسپکٹر ٹنسن کی گواہی ہوئی۔ اس کے بعد اس کیس کی سب سے زیادہ اہم گواہ کمل کی گواہی عدالت میں ہوئی۔ یہ ذہن میں رکھے کہ اب کیس مجسٹریٹ کی کورٹ سے سیشن کورٹ میں آ گیا تھا، جہاں اس کا فیصلہ ہونا تھا۔ پبلک پراسیکیوٹر کمل سے گواہی دلوانے لگا تو کمل نے کچھ اور ہی حرکتیں اور باتیں شروع کر دی۔ جج نے اسے وارننگ دی کہ وہ سیشن کورٹ میں کھڑی ہے اور قتل کے کیس کی گواہ ہے، لیکن کمل نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اس نے جو حرکتیں اور باتیں کی وہ بہت ہی لمبی ہیں، میں ضرورت نہیں سمجھتا کہ وہ سب کی سب لکھی جائیں۔ مثال کے طور پر ایک بات سناتا ہوں۔ پبلک پراسیکیوٹر نے اسے کہا کہ آپ کا خامند قتل ہو گیا تھا۔ کمل نے جواب دیا کہ میرے 2 خامند تھے، ایک قتل ہو گیا اور دوسرا یہ اپیل دائر ہوئی۔ ہائی کورٹ نے صرف اتنی مہربانی کی کہ سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی۔ تقریباً 2.5 سال بعد پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ ظفر کا خاندان چونکہ انگریز نواز تھا، بلکہ میں انہیں ہندو نواز بھی کہوں گا، اس خاندان میں سے کوئی ایک بھی فرد پاکستان نہیں آیا تھا۔ کمل کے متعلق کیس ختم ہونے کے 1.5-2 مہینے بعد پتہ چل گیا تھا کہ اسے آگرہ کے پاگل خانے میں بھیج دیا گیا تھا۔ تو معزز ناظرین، مجھے امید ہے کہ یہ کیس بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولے کر مجھے اجازت دیجیے ایسے ہی کسی اچھے سے کیس تک کے لیے، اور مجھے اجازت دیجیے ایسے ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔